मौसम बहार का आगाज़ था। हवा हमा वक्त खुशबुओं में बसी रहती और वजह थी दिन में रंग बिरंगे खिले हुए फूल और दिन गुजरते ही बड़े से सहन में लगी रात की रानी। अब भी शाम का सुरमई रंग गहरा हो रहा था और क्यारियों में लगे खुशबूदार फूल उतर कर बरामदे में पड़े छोटे छोटे गुलदानों में सज गए थे। घर के बड़ों की बैठक आज साथ वाले घर में सजी थी। राफिया का रिश्ता तय हो रहा था और यहाँ तो जैसे सुकून ही सुकून हो गया था कि मुश्किल से 2 घड़ी पहरा हटा लिया गया था। लड़कियाँ बड़े कमरे में जमा होकर टीवी के सामने बैठी थीं कि शायद कोई नई फिल्म लगी हो केबल पर। हुज़ैफा और ज़मीर अपनी अपनी पतंगे संभाले छत पर जा चुके थे। ऐसे में वाहिद वो थी जो जले पैर की बिल्ली बनी एक से दूसरी जगह चक्कर काटती लब चबा रही थी। अब तुम्हारा क्या खो गया? टिक कर बैठ जाओ एक जगह पर। आधे घंटे से चैनल बदल बदल कर फिल्म की तलाश में नाकामी के बाद बारी बारी सब उठ गई थीं, जिनमें सरे फहरिस्त नबीला थी। अब वो कमरे में डाइजेस्ट लेकर बैठी थी। अगर मजाल है जो ज़रा भी ध्यान दिया जा रहा हो। बंदा अहमक हो, बेवकूफ़ हो, मगर फरवा ना हो। मुसलसल मार्च करते वो बड़ी बेबसी से बोली थी और नबीला ने सर हिला हिलाकर तायीद की थी। वो सदमे से उसकी शक्ल देख रही थी। क्या हुआ? अब ऐसे क्यों देख रही हो? ऐनक को नाक पर दुरुस्त करके रखते उसने अचंभे से उसे देखा। जब कोई कहता है अल्लाह करे मैं मर जाऊं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सच में मरना चाहता है। वो तो बस ये सुनना चाहता है कि कोई कह दे भाई अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो या मरे तुम्हारे दुश्मन। वो बेचारगी से बोली, हाँ ये तो है, मगर तुमने मरने का तो नहीं कहा। नाश्ते लफ्ज़ों पर नज़र जमाए नबीला को अचानक ख्याल आया था। तुम एक बात बताओ, ये कहानियाँ तुम्हारी समझ में आ जाती हैं? वो दांत किचकिचाकर बोली थी। उस जैसी कुंज़ेहन को बात तो समझ में नहीं आती, जाने कहानियाँ क्या समझ में आती होंगी। उसने चिढ़कर सोचा, हाँ आ जाती हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। अब यही देख लो, तुम ये देख लो। फरवा ने उसके आगे हाथ जोड़े। मैं पहले ही इतनी फिक्रमंद हूँ, ऊपर से तुमने मेरा खून जलाना शुरू कर दिया है। अच्छा बताओ तो सही क्या हुआ है? होना क्या है? मैंने सोचा मामी गई हुई हैं तो कौन सा किसी ने रोक टोक करनी है। मेरी जिल्द इतनी रफ़ हो रही है तो बेसन घोल रही थी हल्दी डाल के। पता नहीं कहाँ से बासित साहब आ गए। कहने लगे क्या कर रही हो? मैंने कहा पकौड़े बनाने लगी हूँ। अब हुक्म जारी कर गए हैं कि मेरे लिए 1 प्लेट कमरे में भिजवा देना। अब मैं क्या करूँ, कैसे बनाऊँ पकौड़े? वो सचमुच रो देने को थी। खाना पकाने की तो उसे अलिफ बे भी नहीं पता थी। बावर्ची खाने से उसका ताल्लुक सिर्फ रात के बर्तन धोने तक था या मामी की गैर मौजूदगी में चोरी चोरी अपने टोटकों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें उड़ाने का। अब बासित साहब से बोला गया झूठ गले पड़ने वाला था, क्योंकि वो वाहिद ऐसा बंदा था जो नाना जान के सामने कुर्सी बिछाकर बड़े इत्मीनान से शतरंज खेलता और उन्हें इधर उधर दुनिया में होने वाले सियासी उतार चढ़ाव से बाखबर रखता। इसके अलावा इख्तलाफ, और वो भी खुलेआम उसी का खासा था। औरतों के तो यूं ही नाम बदनाम है। ज़रा ये चलता फिरता BBC देख लें तो कसम कोई औरत पर बात ना करे। वो धड़ल्ले से अपने ख्यालात का इजहार करती, मगर सिर्फ उस वक्त जब उसके आस पास तो क्या घर में होने के इम्कानात भी सिफर होते। कैसे बनाते हैं? सीधी सी बात है, जैसे बनाते हैं वैसे बनाओ, कहकर नबीला ने डाइजेस्ट मुंह के आगे कर लिया। फरवा को ऐसी संगदिली की तवक्को नहीं थी। तुम इतने रिसाले पढ़ती हो, कहीं से पकौड़ों की तरकीब तो निकाल दो। उसके लजाजत से कहने पर नबीला ने चश्मा दुरुस्त करके सर से पैर तक उसका तनकीदी जायज़ा लेकर कम से कम 1.5 पाव खून तक उसका जला ही दिया था। रिसाले पढ़ने वालियाँ इतनी फूहड़ नहीं होती कि पकौड़े भी ना बना सकें। फरवा का दिल चाह रहा था कि उसे रिसाले समेत उठाकर कूड़ेदान में डाल दे, मगर एक वही तो थी जो उसकी कुछ मदद कर सकती थी। अच्छा तो फिर तुम्हें तो पकौड़े बनाने आते होंगे, तुम ही मदद कर दो थोड़ी सी मेरी। बना मैं खुद लूँगी। शराफत को बुला लो, 50 रुपये का लोड करवा देना। रिसाले से नज़रें हटाए बगैर उसने जवाब दिया था और फरवा अगले ही लम्हे 2 छलांगे लगाकर कमरे से बाहर थी। पता नहीं उसे यह ख्याल क्यों नहीं आया था। छत पर चढ़कर छोटी सी दीवार अबूर करके वो छोटे मामू की तरफ जाने ही वाली थी कि ज़मीर पर नज़र पड़ गई। ज़रा शराफत को तो भेजना, उसने संजीदगी से कहकर रुख वापस सीढ़ियों की तरफ मोड़ा। पता तो है वो हमारी तरफ दावत शिराज की तैयारी में मसरूफ़ है। वो दीवार फांदकर उसके पास आ खड़ा हुआ। ओहो, तो अब मैं क्या करूं? वैसे ये दावत का खाना कब तक हमें मिलेगा? ये तुम भरी दोपहर में छत पर क्या कर रही हो? उकब से उभरने वाली आवाज़ ने उसके औसान खता कर दिए थे। बासित के गुस्से से वो डर रही थी और वही गुस्सा अब वो उस पर निकालने वाला था। वो मैं पकौड़ों के लिए शराफत नहीं, वो शराफत से कुछ मंगवाना था। उसने सच कहते कहते बात को बदल दिया था। जहन्नुम में गए पकौड़े, तुम 1 मिनट से पहले नीचे शक्ल गुम करो।
اور دوبارہ بنا پوچھے بتائے چھت کا رخ مت کرنا۔ وہ جان چھوٹ جانے پر تیر کی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی تو باسط بھی شعلے برساتی نظروں سے ضمیر کو تکتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ اب اسے ڈانٹنا مت، ضمیر نے آواز لگائی، تم اپنی بکواس بند رکھو۔ بندہ ظالم ہو، کمینہ ہو، مگر باسط نہ ہو۔ تکیے میں منہ دے کر روتے ہوئے وہ بآواز بلند اپنے نازک خیالات کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ باسط نے پہلے تو مامی سے اس کے باورچی خانے میں جا کر رزق برباد کرنے کی شکایت کی، اور پھر نانا جان سے اس کے بنا پوچھے اور بنا بتائے چھتیں پھلانگنے اور جانے کون کون سے کارناموں کی شکایتیں لگا ڈالی تھیں کہ انہوں نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ یہاں بے آسرا پڑی ہوں، اسی لیے مجھ پر سب کا زور چلتا ہے۔ اندر آتے باسط کو دیکھ کر فریحہ نے اسے خبردار کرنا چاہا، مگر وہ تو آنکھوں پر تکیہ لیے زبان کے جوہر دکھانے میں مصروف تھی۔ باسط نے ہر بہر اس کی بات سنی تھی۔ فریحہ نے سوچا شاید اس کی باتوں سے ہی اس کا دل موم ہو جائے، اسی لیے خاموشی سے باہر نکل گئی۔ سب کے رنگ اتنے گورے ہیں، سبھی پڑھی لکھی اور ہنرمند ہیں، میرے پاس کیا ہے؟ یہ سانولا رنگ، اور میٹرک وہ بھی سی گریڈ میں۔ میرا رشتہ کسی اچھی جگہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میری ماں ہوتی تو اسے میری فکر ہوتی، میرے ابو مجھے اتنی مہنگی مہنگی کریمیں لا کر دیتے، اب میری شادی جانے کیسے ہوگی؟ وہ ملکہ جذبات بنی پوری سنجیدگی سے رو رہی تھی، اور باسط کو اس کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر انکل زندہ ہوتے تب بھی تم مہنگی کریموں کے صرف خواب ہی دیکھ سکتی تھیں، اور اگر پھپھو زندہ ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی یہ مجھ سے بہتر تم خود جانتی ہو۔ باسط کی آواز سن کر اس نے جھٹکے سے تکیہ اٹھا کر دیکھا۔ سوجے پپوٹے اور بھیگی گلابی آنکھیں باسط کے دل پر خنجر کی طرح لگی تھیں۔ اس نے نظر چرا لی۔ ایک بات جو امی اور دادا جان نے نہیں کہی وہی کہنے آیا ہوں، آئندہ مجھے تم ضمیر کے آس پاس بھی نظر مت آنا، ورنہ یہ جو ٹریلر چلا ہے نا اس کی پوری فلم دکھا دوں گا۔ چاہ کر بھی وہ اپنا لہجہ ایسا سخت نہیں کر پایا تھا جیسے اس نے سوچا تھا۔ فروہ چپ بیٹھی رہی۔ سن لیا یا نہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، ویسے میرا خیال ہے تاکید کی ضرورت تو نہیں ہوگی، مگر پھر بھی یاد رکھنا۔ اب انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے وہ واپس چلا گیا۔ فروہ نے چند لمحوں کے لیے بامشکل آنسو پر بند باندھا تھا، اور اس کے جاتے ہی پھر زور و شور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ جانے اس بندے کو ضمیر سے کیا چڑ تھی، حالانکہ ضمیر اس کے برعکس بڑی ٹھنڈی طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے اتنے سالوں میں شاید ہی کبھی ضمیر کو اس کے ساتھ الجھتے دیکھا ہو، جبکہ یہ تو جیسے لڑنے مرنے کو تیار بیٹھا رہتا تھا۔ لحاظ نام سے تو اس کا دور دور تک واسطہ نہیں تھا۔ ماموں نے تانیہ کی شادی کی تو جانے کس بات پر مردانے میں جھگڑا ہو گیا تھا، اور باسط نے ضمیر کی ناک پر مکہ مارا تھا جس سے اس کے ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ اس کے بعد سب نے پوچھا، مگر ان دونوں نے جھگڑے کی وجہ نہیں بتائی، اور نہ ہی باسط نے ضمیر کا دوستی کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما تھا۔ حالانکہ نانا جان نے کہا بھی تھا کہ جو ہو گیا مٹی ڈالو، مگر باسط قبر پر تو مٹی ڈال سکتا تھا، بات پر نہیں۔ سو اس کی رنجش آج بھی قائم تھی۔ اسی رنجش کا خمیازہ تھا جو ہر تھوڑے دن بعد فروہ کو بھگتنا پڑ جاتا تھا۔ فروہ کی ویسے بھی آئے روز اس کے ہاتھوں درگت بن رہی ہوتی تھی۔ جان چھڑانے کا بس ایک ہی حل فروہ کی سمجھ میں آتا تھا کہ اس کی کہیں شادی ہو جائے اور وہ یہاں سے چلی جائے۔ اب شادی کا سوچا اس نے تھا تو فکر بھی اسی نے خود کرنی تھی۔ عابد ماموں کی 3 بیٹیاں تھیں جو اس سے بڑی تھیں، اور ساجد ماموں کی بھی 2 بیٹیاں تھیں اور وہ دونوں بھی اس سے بڑی تھیں۔ اب 5 لڑکیوں کے بعد اس کی باری آنی تھی۔ ہاں، اگر وہ کسی کو پسند آ جاتی تو پھر اس کی باری پہلے آ سکتی تھی، مگر یہاں پسند آنے لائق کچھ تھا ہی نہیں۔ بقول فروہ کبھی کسی نے اسے سانولی رنگت کا تانا نہیں دیا تھا، مگر اسے اس بات کا بڑی شدت سے خود ہی احساس رہتا تھا، اور جب سے اس نے شادی کا سوچا تھا تب سے تو کچھ زیادہ ہی احساس رہنے لگا تھا۔ پچھلے سال میٹرک کرنے کے بعد اس نے از خود تعلیم کو اللہ حافظ کہہ دیا تھا۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام تو وہ دیکھ لیتی تھی، مگر باورچی خانے میں رات کے برتن دھونے کے علاوہ اس کا داخلہ سختی سے ممنوع تھا۔ وجہ یہی اس کے رنگ گورا کرنے اور بال لمبا کرنے کے ٹوٹکے۔ مامی اسے سراسر رزق کا ضیاع کہتی تھیں۔ اپنی نظر میں وہ اس گھر کی سب سے مظلوم ہستی تھی، مگر کیا واقعی ایسا تھا؟ اس کے باقی کے رونے تو باسط نے سنے تھے یا نہیں، مگر میٹرک پاس والا دکھڑا بہت اچھی طرح سن لیا تھا۔ اس کی بدقسمتی کہ کالجوں میں داخلے کھلے تھے، سو وہ اس کے لیے داخلہ فارم لے آیا۔ اسے دھیان سے دماغ حاضر رکھ کر پر کرو اور پھر حذیفہ کو دے آنا، وہ جمع کروا آئے گا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر اسے پڑھنے کا اتنا ہی شوق ہوتا تو میٹرک میں سی گریڈ کیوں آتا، یا پھر اسے اتنا ہی شوق ہوتا تو جب شافیہ نے داخلہ لیا تھا وہ بھی اس کے ساتھ کالج میں داخلہ نہ لے لیتی۔
مگر یہ سب باسط کے سامنے محض سوچا جا سکتا تھا، کہا نہیں جا سکتا تھا۔ ابھی تازہ تازہ بے عزتی ہوئی تھی اور کچھ وہ خود اس کی تفتیشی نگاہوں سے دور کچھ دیر سکون سے رہنا چاہتی تھی، اس لیے آرام سے فارم پکڑ کر پر کیا اور حذیفہ کو دے دیا۔ گھر میں کسی کو نہ پہلے اس کے تعلیم چھوڑنے پر اعتراض ہوا تھا اور نہ اب شروع کرنے پر۔ اس نے کالج جانا شروع کر دیا تھا اور زندگی میں صحیح معنوں میں سکون آ گیا تھا۔ آدھا دن کالج میں گزر جاتا اور باسط آج کل ویسے بھی گھر پر کم نظر آتا تھا، وہ باہر جانے کے چکر میں تھا۔ پہلے تو مامی راضی نہیں تھیں، مگر اب اس کا مسلسل اصرار اور شوق دیکھ کر ہار مان لی تھی، سو وہ اسی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا تھا۔ وہ خاص اسی مقصد کے لیے نماز پڑھتی اور جائے نماز پر بیٹھ کر انتہائی خشوع و خضوع سے اس کے راستے آسان ہونے کی دعا مانگتی کہ جتنی جلدی ہو سکے اس سے جان چھوٹ جائے۔ اسے خبر ہی کیا تھی کہ جان شکنجے میں ہونا کیسا ہوتا ہے۔ اس دن وہ کالج سے واپس آئی تو نفیسہ مامی آئی ہوئی تھیں۔ گھر ساتھ ساتھ جڑے ہونے کے باوجود وہ زیادہ آتی جاتی نہیں تھیں، حالانکہ فروا کو ان کے وجود سے مامتا کی جو خوشبو آتی تھی وہ کبھی کسی اور وجود سے نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ نانا جان سے بھی نہیں۔ میری دیرانی کے بال تو دیکھو ذرا، کتنے خشک ہوئے پڑے ہیں، میں ابھی گھی کی مالش کرتی ہوں، سکون آ جائے گا۔ اپنے دیسی لہجے میں کہتے انہوں نے اسے پکڑ کر پاس بٹھا لیا اور نبیلہ سے اپنا لایا ہوا گھی کٹوری میں گرم کروا کر خوب جان لگا کر اس کے سر کا مساج کیا۔ سکون کی ایک لہر رگو پے میں سرایت کر رہی تھی، وہ بیٹھی بیٹھی اونگنے لگی تھی۔ دستک کی آواز پر اس نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا تو ضمیر اندر آ رہا تھا۔ وہ لمحے کے سویں حصے میں الرٹ ہو کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر جو باسط اسے بات کرتا دیکھ لیتا تو اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ اب کی بار خود ہی اس کی دھلائی کر ڈالتا۔ میرا سر درد کر رہا ہے، میں کچھ دیر لیٹنے لگی ہوں، دروازے کی طرف پش کر کے کہتے وہ ضمیر کے اندر آنے سے پہلے سونے کے لیے چلی گئی۔ کیا تو اس نے بہانہ ہی تھا، لیکن لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ ایک تو کالج سے تھکی ہوئی آئی تھی اور دوسرا گھی کی مالش نے اسے ایسا پرسکون کیا کہ وہ سپہر سوئی رات کے 10 بجے اٹھی۔ یقیناً اسے کھانے کے لیے بھی اٹھایا گیا ہوگا، مگر جیسے وہ مردوں سے شرط باندھ کر سوئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کالج میں اس نے سموسے کھا لیے تھے تو گھر آ کر بھوک نہیں تھی، اس نے کھانا کھایا بھی نہیں تھا، لیکن اب بھوک سے آنتیں کل ہو اللہ پڑنے لگی تھیں۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ اس کی روٹی رکھی تھی، سالن اوون میں گرم کرنے کے لیے رکھ کر وہ فریج سے کوئی رائتا سلاد ڈھونڈنے لگی کہ اس کے بغیر نوالا اس کے حلق سے اترنے سے انکاری ہو جاتا تھا۔ بچا کچا سلاد ایک چھوٹی سی پلیٹ میں اس قدر بے ترتیبی سے پڑا ہوا تھا کہ اس کا دل ہی اچاٹ ہو گیا۔ وہ واپس باورچی خانے کی طرف گئی تو باسط بڑی تسلی سے اس کا گرم کیا ہوا کھانا کھانے کے لیے میز کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ گو مگو کی کیفیت میں کھڑی تھی کہ اب بھوکی واپس جا کر لیٹ جائے یا قدم بڑھا کر کھانا اٹھا لے۔ تبھی پانی کا گلاس لینے کے لیے وہ اپنی کرسی سے اٹھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ جانے کیوں اس سے بات کرتے وہ اتنا گھبرا جاتی تھی۔ آؤ اندر آ جاؤ، کیا چاہیے؟ وہ اتنی نرمی سے پوچھ رہا تھا کہ وہ غش کھانے کو تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ نرمی سے بات نہیں کرتا تھا مگر اس کے ساتھ نہیں۔ میں نے کھانا کھانا ہے، اس نے جھجک کر کہا۔ او اچھا، سالن تم نے اوون میں رکھا ہوگا اور میں سمجھا امی میرے لیے رکھ کر گئی ہیں۔ وہ ابھی باہر سے لوٹا تھا اور کمرے میں ضروری چیزیں رکھ کر منہ ہاتھ دھو کر واپس آیا تو اسے لگا شاید امی اٹھی ہوئی ہیں جو اس کے لیے کھانا رکھ گئی ہیں۔ کچھ کہے بنا فروا نے آگے بڑھ کر اپنے لیے مزید سالن کٹوری میں نکال کر اوون میں رکھا اور میز کے گرد پڑی دوسری کرسی پر بیٹھ کر ہاٹ پاٹ کا ڈھکن کھولا۔ رومال کی تہہ کھولی تو روٹی کے نام پر ایک نوالا بھی نہیں تھا۔ بھوک بھی اتنی شدید لگی تھی اور اب روٹی بھی نہیں تھی، اور حکومت کی مہربانی سے اس وقت چولہے میں گیس بھی نہیں تھی، اور اگر گیس آ بھی جاتی تو اسے کون سا روٹی بنانا آتا تھا۔ باسط نے اس کا ہاٹ پاٹ کھولنا اور پھر جامد ہو جانا محسوس کیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ چپ رہی، کہتی بھی تو کیا۔ باسط نے ہاٹ پاٹ اپنے آگے سرکایا اور پھر ایک نظر ہاتھ میں پکڑی روٹی پر ڈالی۔ بامشکل دونے والے ہوں گے، یقیناً شرافت جاتے ہوئے مامی نفیسہ کی مرغیوں کے لیے بچی ہوئی روٹیاں لے جاتا تھا۔ ابھی وہ باسط کے لیے روٹی چھوڑ کر باقی روٹیاں لے گیا تھا، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ گھر کے کسی فرد کے لیے روٹی نہ بنے۔ اچھا تم رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ اپنی روٹی ہاٹ پاٹ میں ڈال کر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے سے بائک کی چابیاں لے کر وہ ہوا کی رفتار سے باہر نکلا تھا اور اسی رفتار سے تھوڑی دیر بعد واپس بھی آ گیا تھا۔ اب کی بار اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کے موٹے سے شاپر میں کچھ تھا۔ یہ لو کھاؤ اور سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ گرم کر کے میرے کمرے میں رکھ دینا، میں ذرا چھت پر جا رہا ہوں۔ فون پر کوئی نمبر ملاتے وہ واپس ہو لیا تو فروا خوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔
باسط اس کے لیے آدھی رات کو باہر گیا تھا۔ ناقابل یقین بات تھی، پھر بات بھی کیسے نرمی سے کر رہا تھا۔ اسے لگا شاید وہ ابھی بھی سوئی ہوئی ہے اور خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے شاپر کھولا، ایک چکن برگر اور ½ لیٹر کوک کے ساتھ ہاتھ سے بھی بڑی ایک چاکلیٹ تھی۔ آنکھوں کے ساتھ اس کا دل بھی جیسے باہر نکلنے کو تھا۔ باسط اتنا برا بھی نہیں ہے، بس ذرا طبیعت کا سخت ہے۔ سونے سے پہلے وہ اس کے بارے میں اپنی عرصہ دراز سے قائم رائے کو تبدیل کر چکی تھی۔ ایک تو وہ پڑھائی میں پہلے ہی کچھ خاص اچھی نہیں تھی، اور دوسرا سال سے زیادہ کا وقفہ بیچ میں آ گیا تھا۔ ہر چیز اس کے سر سے گزر جاتی۔ اردو کی کتاب کو ہاتھ لگاتی تو فیض اور غالب کو اتنے کوسنے دیتی کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو اس کے کوسنوں سے ہی مر جاتے، اور نہ بھی مرتے تو خودکشی تو ضرور کر لیتے۔ ایک تو کالج میں اس کی کوئی سہیلی نہیں تھی، شاید اس کے چہرے پر ہی اس کی بے وقوفیاں رقم تھیں کہ کسی لڑکی نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ جو لڑکیاں ساتھ بیٹھتیں اگلے دن کہیں اور کسی اور کے ساتھ بیٹھی ملتیں، کبھی کسی نے دعا سلام کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ تو اسے کیا پڑی تھی بے ناپا گانٹنے کی؟ مگر جب کوئی چھوٹا موٹا ٹیسٹ ہوتا تو اس کا دل چاہتا کاش اس میں اتنے گٹس ہوتے کہ کوئی ایک سہیلی بنا سکتی جو تھوڑی بہت نقل کروا دیتی۔ وائے قسمت کہ یہ بھی حسرت ہی رہی۔ اس وقت بریک میں وہ کینٹین میں ایجوکیشن کے کسی ٹاپک کو رٹنے میں مصروف تھی جب ایک لڑکی خود ہی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ کوئی پہلی بار تو تھا نہیں، مگر اسے اس وقت سبق یاد کرنے کی پڑی تھی، ورنہ اس پر غور ضرور کرتی۔ اس لڑکی کے چہرے پر دنیا بھر کی بیزاری رقم تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور لڑکی کھانے کے لوازمات لے کر آئی اور وہ دونوں وہیں بیٹھ کر کھانے لگیں۔ یہ زارا کو دیکھا آج کتنا میک اپ تھوپ کر آئی ہے، جیسے اکلوتے بھائی جان کا ولیمہ ہو، اور وہ کلثوم کی بچی۔ جہنم میں جائیں وہ دونوں، اور اگر تمہارا گزارا نہیں تو تم بھی دفع ہو جاؤ، بلکہ اٹھو یہاں سے اور اپنی شکل گم کرو، کہہ کر پہلی والی نے دوسری کے سامنے سے سموسے کی پلیٹ اور بوتل اٹھا لی۔ اچھا سوری، بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ ہلا کر اسے رخصت کیا اور فروا کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ لو کھا لو اور یہ بھی پی لینا۔ پلیٹ اور بوتل اس نے فروا کی طرف سرکائی تو چور نظروں سے تکتے فروا کے ابرو تن گئے۔ میں کسی کا جھوٹا اور ایسے گندے سندے برتنوں میں تو نہیں کھاتی، اس لیے بہن مجھے تو معاف ہی رکھو، اور اگر تھوڑی دیر چپ بیٹھ جاؤ تو اور بھی مہربانی، ورنہ میں خود چلی جاتی ہوں۔ وہ لڑکی ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھنے لگی اور پھر کہا لگا کر ہنس پڑی۔ آر یو سیریس؟ تم مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ ظاہر ہے، ایک اسٹوڈنٹ، میرا خیال ہے۔ اپنی کتاب اور پین پکڑ کر وہ وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس کے عقب سے آواز ابھری، میرا نام دعا ہے اور میں واقعی ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ اب کی بار کہے میں فروا بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ اتنی تو مامی نے باسط کو دعائیں نہیں دی ہوں گی جتنی فروا نے اسے بد دعائیں دی تھیں۔ باقاعدہ جائے نماز پہ بیٹھ کر اس سے جان چھوٹ جانے کی دعائیں مانگتی تھی۔ شادی تو مقدر نے پتہ نہیں ہے کہ نہیں، مگر باسط کا ویزا لگ جانے کی اس نے بڑے سچے دل سے دعائیں کی تھیں۔ شاید اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں کہ باسط کا ویزا لگ گیا تھا اور ایک ہفتے بعد وہ جا رہا تھا۔ اب تو وہ اس کے بارے میں رائے بھی کافی حد تک تبدیل کر چکی تھی، اس لیے اسے کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو وہ اب پہلے کی طرح ڈانٹتا نہیں تھا، پھر وہ خود پڑھائی میں اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ اب اس کا جانا نہ جانا کچھ ایسا اہم نہیں رہ گیا تھا۔ اس رات وہ کالج میں ہونے والے انگلش کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ انگلش میں وہ خاصی کمزور تھی، بلکہ انگلش ہی کیا، وہ ہر مضمون میں کمزور تھی، مگر انگلش سے اس کی خاص طور پر جان جاتی تھی۔ دنیا مافیا سے بیگانہ ہو کر وہ ہل کے سوال جواب رٹ رہی تھی، اور باہر ماموں کے کمرے میں لگی بیٹھک میں اس کی قسمت کا فیصلہ لکھا جا رہا تھا۔ باسط جانے سے پہلے اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، گو کہ اس کے ماں باپ کی زندگی میں ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسے باسط کی زندگی میں شامل ہونا ہے، مگر وقت اور بچوں کی مرضی بدلتے دیر نہیں لگتی۔ بس اسی بات کے پیش نظر فی الحال سب کو اس بات سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ اللہ خیر کرے، واپس آؤ گے تو نکاح کیا براہ راست شادی کر دیں گے؟ اس کے جلدی مچانے پر ایک الجھن سی ہر ذہن میں تھی جسے الفاظ کا روپ ماں نے دیا تھا۔ میں اگر وہاں سے کوئی گوری بیاہ کر لے آیا تو کیا کریں گی آپ؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ اللہ نہ کرے، انہوں نے دہل کر جواب دیا، بے دین اور گوری چمڑی والیوں سے ہمارا کیا لینا دینا؟ تو بس پھر میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دیں، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا، ابھی اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا، 18 کی بھی نہیں ہوئی پوری۔ آپ بس مولوی کو بلا کر نکاح پڑھوا دیں، ہم مسلمان ہیں، کسی کاغذ کے بغیر بھی اس رشتے کے استوار ہونے کو نہ صرف قبول کریں گے بلکہ ساتھ لے کر بھی چلیں گے۔ ضد کرنا اس کی فطرت میں نہیں تھا، لیکن ایسے شادی کی کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے باوجود
جب وہ دادا جان کے کمرے سے باہر نکلا تو جانے سے ٹھیک 2 دن پہلے اس کا نکاح مقرر کر دیا گیا تھا۔ پروا کے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ پھر جب حواس بحال ہوئے تو اس نے وہ واویلا مچایا کہ اللہ کی پناہ۔ باسط کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا تصور ہی سہانے روح تھا۔ ٹھیک ہے، وہ تھوڑا نرم دل بھی تھا، مگر اس کی عقابی نگاہیں اور بال کی کھال اتارنے والی عادت اور کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر جیسے وہ اسے سب کے سامنے لتاڑ دیتا تھا، وہ مر کر بھی اس کے ساتھ شادی کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ یتیم مسکین ہوں، اس لیے جس کے جو دل میں آئے میرے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ باورچی خانے تک جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، ساتھ والے گھر تک میں نہیں جا سکتی، مامی بھی اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں کہتی، بس میری شامت آئی رہتی ہے ہر بندے کے ہاتھ سے۔ جتنی میری قسمت پھوٹی ہے مجھے اس سے زیادہ توقع ہونی بھی نہیں چاہیے تھی، مگر میں نے دعائیں تو بہت کی تھیں اپنی اچھی قسمت کے لیے۔ سر پر دوپٹہ باندھے وہ رو رہی تھی، اپنے دکھڑے بآوازیں بلند سنا رہی تھی، مگر کسی نے اس پر توجہ نہیں کی۔ ہو سکتا ہے باسط بھائی ہی تمہارے لیے اچھے ہوں۔ کتابوں کا ڈھیر سامنے رکھ کر بیٹھی نبیلہ نے ذرا کہ ذرا اس کی بات پر توجہ دی۔ یا پھر ہو سکتا ہے تمہاری دعا ہی قبول نہ ہوئی ہو، اب تم اتنی ولی اللہ تو ہو نہیں۔ پروا کا دل چاہا خودکشی کر لے، مگر اسے مرنے سے ڈر بھی بہت لگتا تھا۔ اس نے تو کبھی دعا میں بھی مرے ماں باپ سے ملنے کی خواہش نہیں کی تھی کہ کہیں اس کا بلاوا ہی نہ آ جائے۔ اب بھی اس نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے کچھ خبر نہیں ہوئی کہ اس کے لیے کیا اور کیسا خریدا گیا ہے یا تقریب پہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ مامی کی ہدایت پر شافیہ اسے لے کر پولر کا چکر لگا آئی تھی۔ اس کا کچھ گلا تو دور ہوا کہ سب اتنے برے بھی نہیں جتنا وہ ان کو سمجھ رہی تھی۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ اس ہٹلر کے ساتھ نکاح کر کے وہ کون سی نیکی کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ ساری زندگی کے تانوں کے عوض ایک اسکن پالش یا فیشر کروا دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ یوں بھی اس نے باسط کے بارے میں رائے تھوڑی سی بدلی تھی اور انجام دیکھ لیا تھا، اس لیے مزید کوئی رسک لینا نہیں چاہتی تھی۔ چند گنے چنے مہمانوں کے درمیان سرخ عروسی جوڑے میں دلہن بنی وہ کوئی اور ہی فروا لگ رہی تھی۔ کوئی دلناپے کا روپ اور کوئی دکھ میں اس نے بولنا بھی چھوڑا ہوا تھا، تو بنا بولے وہ کچھ سنجیدہ اور سوبر لگ رہی تھی۔ اس نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ باسط اسے کیسے پیار بھری اور شدید نگاہوں سے چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ اسے تو بس اپنی زندگی برباد ہونے کا کلک کھائی جا رہا تھا۔ سب کے بار بار اصرار پر بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تقریب کے اختتام کے بعد سب باہر صحن میں بیٹھے تھے اور اپنے تازہ تازہ دھلناپے کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے کامدانی شرارے میں باورچی خانے میں کھڑی برتن ٹٹول رہی تھی۔ کچھ چاہیے؟ باسط کی آواز سن کر وہ پیچھے نہیں پلٹی۔ شرمندگی کا احساس تھا کہ سب کے کہنے سے کھانا نہیں کھایا اور اب کھانا ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اب کی بار آواز قریب سے ابھری تھی۔ چھری، تاکہ تمہیں قتل کر سکوں۔ زبان کی طرح آنکھیں بھی شعلے برسا رہی تھیں۔ لڑکیاں عام طور پر شادی کے بعد شوہروں کو عزت دیتی ہیں، مگر یہاں تو وہ آپ جناب کے تکلف سے بھی آزاد ہو گئی تھی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نروس ہو کر اس نے رخ موڑ لیا۔ ایک مسکراہٹ باسط کے لبوں کو چھو گئی۔ 2 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ تم کتنی خوبصورت ہو، مجھ سے پوچھ لیا ہوتا۔ یوں ہی اپنے آپ سے خائف ہو کر ٹوٹکے آزمانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ شاخ زیست پر وہ گل کھلے تھے جن کے رنگ کسی دھنک میں نہیں تھے اور جن کی مہک کبھی کسی سانس میں نہیں اتری تھی۔ غصے کے باوجود وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ باسط نے ہاتھ بڑھا کر اس کا مہندی سے مہکتا ہوا چوڑیوں سے سجا ہاتھ پکڑا تو کتنے ستارے اس کی آنکھوں میں روشن دیپک دیکھنے کے شوق میں فلک سے اتر کر منڈیروں پر آ بیٹھے تھے۔ مجھے وقت پر بھروسہ نہیں، تمہارے بارے میں تو ہوا پر بھی اعتبار نہیں، اسی لیے ایک حصار باندھ کر جا رہا ہوں۔ میں جلدی آ جاؤں گا، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ جاتے جاتے وہ اس کی آنکھ میں خواب اور مٹھی میں ایک چھوٹی سی ڈبیا چھوڑ گیا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک نے ایسی زنجیر کی صورت اختیار کر لی تھی جس سے رہائی کا خواب دیکھنا بھی گناہ تھا۔ منتشر دھڑکنوں کو سنبھالتے اس نے مٹھی کھولی۔ سونے کی نازک سی چین میں آدھے دل کی شکل کا لاکٹ، جیسے اس کے بغیر ادھورے پن کا اقرار تھا۔ نرم نظروں سے تکتے اس نے آہستگی سے آدھے دل پر ہونٹ رکھے اور پھر گھبرا کر اسے ڈبیا میں واپس ڈال کر اپنی مخصوص درات میں ڈال کر تالا لگا دیا۔ نئے رشتے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی وہ دل کی سرزمین پر ایک بڑے خوبصورت جذبے کا بیج بو گیا تھا۔ رات بھیگتی جا رہی تھی، مگر جب حقیقت خوابوں سے حسین تر ہو تو کوئی بھلا کیسے سوئے؟ سو وہ آنکھوں میں دیر تک آنے والے موسموں کے خواب بنتی رہی۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ دعاؤں میں کیا مانگتی رہی ہے؟ اسے کیا خبر تھی کہ آنے والے موسموں میں
وہ کیا دعائیں مانگے گی، اور مانگے گی بھی یا گویائی کا ہنر ہی بھول جائے گی؟ آنے والے وقت کا کسے پتا؟ ابھی تو اسے ان دعاؤں کا دکھ کھائے جا رہا تھا جو ایسے وقت مقبول ہوئیں جب وہ ان سے ہنسی خوشی دستبردار ہونے کو تیار تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو گھڑی کی طرح وقت کے بھی سیل نکال دیتی، سوئیاں توڑ دیتی کہ وقت تھما رہے، وہیں جہاں وہ تھی اور جہاں وہ تھا جس نے اسے اس کے ہونے کا احساس بخشا تھا۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ کتنی ہی بار چھپ چھپ کر روئی تھی۔ نکاح کے بعد سے اس نے ویسے ہی ایک چپ اوڑھ رکھی تھی۔ اب اگر کوئی اسے روتا ہوا دیکھتا بھی تو وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ باسط کے جانے کی وجہ سے رو رہی تھی۔ وہ اپنی تیاری میں مصروف تھا، اس کے باوجود اس کی گہری اداسی کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس سے نکاح ہو جانے پر ناراض ہے۔ جانے سے پہلے وہ اس کی ناراضگی کو دور کرنا چاہتا تھا، مگر وقت تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے جانے میں صرف ایک دن تھا۔ اس روز وہ چھٹی کے وقت کالج پہنچ گیا۔ اتنی ساری لڑکیوں میں بھی اسے فروا کو تلاشنے میں دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سیاہ بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے نظریں جھکا کر وہ اسی کی طرف آ رہی تھی۔ دفتن اس کے دائیں جانب سے ضمیر نمودار ہوا۔ فروا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال لکھے تھے جو ضمیر کی کسی بات کے جواب میں شرمیلی ہنسی میں ڈھل گئے، اور اس نے نظر جھکا لی۔ یہی مسکراہٹ دیکھنے وہ آیا تھا، مگر ضمیر کے لیے نہیں۔ اپنے دھیان میں مگن وہ اس سے کچھ فاصلے سے گزری تھی۔ ضمیر نے اسے ایک چھوٹا سا ڈبہ دیا تھا جسے ایک لمحے میں اس نے اپنی بڑی سی چادر کے نیچے چھپا لیا تھا۔ چند قدم ساتھ چلنے کے بعد ضمیر مسکراتا ہوا اس سے دور ہو کر اپنے راستے چل دیا اور فروا گھر کی طرف۔ تو یہ ہوتا ہے کسی پر زور زبردستی اپنا حق قائم کرنے کا نتیجہ۔ وہ جب اس کے دل میں نہیں تھا تو رشتے میں ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے بائک اس نے جیسے اندھی ہواؤں کے سپرد کر دی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو نبیلہ باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی۔ مامی نے صبح کپڑے دھوئے تھے، فریحہ وہی اتارنے اوپر چھت پر گئی تھی۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے سکون سے چادر اتار کر بیڈ پر رکھی اور ضمیر کا دیا ہوا پیکٹ اٹھا لیا۔ بہت خوش ہو باسط دروازہ کھول کر اچانک ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اسبات میں ہلا دیا اور چادر اٹھانے کے لیے واپس مڑی۔ باسط کو لگا وہ پیکٹ چھپانے کے لیے مڑی ہے۔ لپک کر اس نے پیکٹ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ مجھے بھی دکھاؤ، کیا تحفہ ملا ہے میری بیوی کو اس کے عاشق سے؟ اس لمحے اس نے جان لیا تھا کہ قیامت سے پہلے سور پھونکے جانے کی آواز کیسی ہوگی، دلوں کو پارا پارا کرتی، روح کو کچلتی ہوئی بے مہر آواز۔ پیکٹ پھاڑ کر اب وہ اندر سے ڈبہ نکال رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ یہ میرا نہیں ہے۔ سارے سوال، سارے جواب بے معنی ہو گئے تھے۔ ڈبہ اس نے بستر پر اچھال دیا۔ میں نے واقعی بہت جلد بازی دکھا دی۔ تم ایک بار مجھ سے بات کر کے تو دیکھتی۔ میں سمجھا، لیکن میں غلط سمجھا تھا۔ تمہیں اگر اس سے محبت تھی تو تم نے کیسے یہ سب ہونے دیا؟ اسے اپنی بات کا جواب نہیں چاہیے تھا۔ اسے ایک سوال کے بعد اس کی زندگی اور ذات پر ڈھیروں سوالیہ نشان چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ فروا وہیں کھڑی رہی۔ اسے تو سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ گزرے 2 دنوں میں اس نے 2000 بار سوچا تھا کہ وقت رخصت کیسا ہوگا، کچھ ساختہ جدائی کے سفر پر نکلنے والے مسافر کے تاثرات کیا ہوں گے، اس گھڑی دل پر جو درد اترے گا کیا وہ اس کا ادراک رکھتی تھی یا کسی معجزے کے تحت یہ سفر رک جائے گا؟ جدائی والی گھڑی ٹوٹ کر اس کے پیروں میں بکھر جائے گی اور موسم بہار کی ہوائیں ان پر پھول نچھاور کریں گی۔ اس نے اتنے امکانات پر غور کیا تھا۔ گزرے 2 دنوں میں وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ حقیقت اور خواب میں فرق کرنا آ گیا تھا۔ اسے پتا تھا ملن سے پہلے یہ جدائی آنی ہی آنی ہے۔ ہجر جس رنگ کا بھی ہو، روح کھینچ لینے والے درد کا ذائقہ لیے ہوئے ہی ہوتا ہے۔ اس نے اتنے سارے امکانات پر غور کیا تھا کہ ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، بس جو ہوا تھا ویسا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ کمرے میں روتی رہی، جیسے پہلے واویلا مچائے رکھتی تھی ویسے نہیں، مگر روتی رہی۔ وہ سوچتی رہی اچھی بھلی زندگی چل رہی تھی، پہلے جان بوجھ کر ناپسندیدگی جانتے ہوئے بھی نکاح کیا، اور اب یہ سب۔ خاک سے عرش اور عرش سے دھول ہونے میں 2 دن بھی نہیں لگے تھے۔ ایک خوش فہمی ابھی بھی خزاں کے آخری پتے کی طرح آتی جاتی سانسوں کی ہوا سے ڈول رہی تھی۔ وہ جانے سے پہلے ملے گا، اور جب وہ ملے گا تو وہ اسے بتا دے گی کہ اس کے دل کا کاغذ کورا تھا۔ اس نے زور زبردستی ہی صحیح، مگر اس دل پہ اپنا نام لکھ دیا تھا۔ نہ اس سے پہلے کوئی تھا اور نہ اب ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے ایسا سوچ لیا تھا،
ورنہ ضمیر نے ہمیشہ اسے چھوٹی بہنوں کی طرح ہی سمجھا تھا، بلکہ ضمیر ہی کیا، سارے کزنز ہی اس کا خیال رکھتے اور اس سے پیار کرتے تھے۔ مختصر وقفے سے ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے تو وہ نہ صرف ان گھروں کے بڑوں کی ذمہ داری بن گئی تھی، بلکہ بڑے چھوٹے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی چلی گئی۔ وہ خود ترسی کا شکار تھی، ورنہ اس پر کسی نے ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے تھے۔ اس پر کسی کام کی نہ تو ذمہ داری تھی اور نہ ہی دباؤ۔ اس نے کبھی دوسروں کے تو کیا، اپنے کپڑے بھی نہیں دھوئے تھے۔ جیسے فریحہ کہتی تھی کہ کپڑوں کا ستیہ ناش کروانا ہو تو فروا سے دھلوا لیں۔ مارے باندھے وہ صرف اپنے کپڑے استری کرتی تھی، وہ بھی مامی کی نگرانی میں۔ وہ اس کے سامنے کپڑے مختلف ڈھیروں کی شکل میں ڈال دیتی۔ یہ کاٹن کے ہیں، استری تیز رکھنا، اور یہ ریشمی ہیں، بس ہلکا ہلکا سینک چاہیے انہیں۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا کہ وہ کپڑے استری کرنے نہیں، کھانا پکانے بیٹھی ہے۔ کچھ ایسی ملی جلی آوازیں فریحہ کے لیے بھی کچن سے آتی تھیں۔ گوشت کو تیز آنچ پر بھوننے سے گوشت گلتا نہیں، بس جلنے لگتا ہے۔ کبھی چاولوں پر ہدایات دیتی کہ ہلکی آنچ پر کھیر بن جائیں گے چاول سارے، چولہے کی آنچ کچھ تیز رکھ لو۔ فریحہ اور نبیلہ تو کام کر بھی لیتی تھیں، مگر وہ گھر کے کاموں سے کوسوں دور تھی۔ عابد ماموں نے گھر کے کاموں کے لیے شرافت کو رکھا ہوا تھا، جو سارا دن ان دو گھروں کے چھوٹے موٹے کام نپٹاتا پھرتا تھا، اور جو دو چار روایتی کھانے پکانا بھی جانتا تھا، اور وقت پڑنے پر وہ ان کے لیے کھانا بھی بنا دیتا تھا۔ باقی گھر کے لڑکے جیسے اپنی بہنوں سے محبت کرتے تھے، ویسے ہی اس سے بھی کرتے تھے۔ کبھی کسی نے اسے بے آسرا ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا۔ یہ اور بات کہ وہ خود اس احساس سے کبھی باہر ہی نہیں نکل سکی۔ پہلی بار دل میں احساس جاگا تھا کہ وہ یتیم ہونے کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ وہ منگوں سے بھرپور لڑکی، مگر دیر ہو گئی تھی۔ خاندان کا پہلا لڑکا باہر جا رہا تھا، اور آدھا خاندان اس کے ساتھ ایئرپورٹ جانے کو تیار تھا۔ صبح سے ہی گھر میں گہما گہمی ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں چادر تان کر لیٹی ہوئی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد مامی کو کچھ نہ کچھ یاد آ جاتا۔ نبیلہ، دیکھو بھائی کی کوئی چیز رہ نہ جائے، اور فریحہ، تمہیں کہا تھا کہ اس کا وہ نیلا والا تولیہ رکھ دینا، رکھ دیا تھا؟ ایک تواتر سے ان کی آواز گونج رہی تھی۔ پھر سارا شور تھمنے لگا اور وہ نیند کی مہرباں آغوش میں جا سوئی۔ سپہر میں کام نپٹا کر نبیلہ کمرے میں آئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا تھا اگر تم جانے سے پہلے بھائی سے مل لیتی؟ ٹھیک ہے، بھائی غصے کے تیز ہیں، مگر تم سے نکاح کیا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ کتنا دکھ ہوا ہوگا انہیں تمہارے نہ ملنے سے۔ تو وہ چلا گیا تھا؟ آخری پتہ گرنے سے خزاں نہیں آئی تھی، بلکہ یہ تو خزاں کی جیت تھی۔ چادر سرکا کر وہ کتنی دیر گمسم حیرت کی مورت بنی نبیلہ کو گھورتی رہی۔ نبیلہ نے اس کی روئی روئی آنکھوں میں بے تحاشا حیرت دیکھی۔ کیا ہوا؟ وہ چلا بھی گیا؟ ہاں، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ تمہیں نہیں پتا؟ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، آہستہ سے کہہ کر اس نے ایک بار پھر منہ پر چادر لے کر کروٹ لی۔ خزاں کے بعد ان آنکھوں پر اب بھادوں اتری تھی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے روتا ہوا دیکھے یا سنے۔ دوپہر کچھ اور آگے سرکی تو تھکن کی دہائی دیتی فریحہ بھی کمرے میں آ گئی۔ چادر سے منہ صاف کر کے اس نے چہرہ باہر نکالا کہ رونے کا یہ سلسلہ تو اب لمبا چلنے والا تھا۔ فری، الماری میں میرے نکاح والے سوٹ کے ڈبے میں ایک چھوٹا سا ڈبہ پڑا ہے تمہارے لیے، وہ لے لو۔ تھکی ہوئی فریحہ نے بجلی کی تیزی سے اٹھ کر اس کی بتائی جگہ پر ڈبہ تلاش کیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے اس مڑے توڑے ڈبے کو دیکھ رہی تھی، جس پر شاید پیکنگ بھی تھی۔ یہ تمہاری سالگرہ کا تحفہ ہے، ضمیر نے دیا تھا، اور آئی ایم سوری، یہ میں نے نہیں کیا۔ ضمیر کافی وقت سے فریحہ کو پسند کرتا تھا، لیکن ابھی باسط اور نبیلہ کے بعد اس کی باری آنی تھی۔ ادھر بھی شافیہ اور رافیہ ابھی رہتی تھیں۔ کچھ باسط ضمیر کو سخت ناپسند بھی کرتا تھا، تو اس کا آنا جانا بھی کم ہوتا تھا۔ شافیہ رافیہ سے ان تینوں میں سے کسی کی بھی اتنی دوستی نہیں تھی، سو 7 گھر ہونے کے باوجود بہت دوریاں تھیں۔ ایسے میں فروا وہ بندی تھی جو ان کے درمیان پل کا کام کر رہی تھی۔ فریحہ نے پالر سے چھٹی کی تھی تو وہ اس کا تحفہ فروا کو دے گیا تھا، اور ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ تمہارے بھائی نے کیا ہے۔ نبیلہ جو ڈبل ٹرپل تکیے سے ٹیک لگا کر رسالہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک دم الرٹ ہوئی تھی۔ اس کی بات پر فریحہ کو بھی زمین پیروں کے نیچے سے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آنسو پھر آنکھوں سے بہنے کو بےتاب ہوئے۔ اس نے دوبارہ چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کچھ نہیں کہا، سونے دو مجھے۔ ابھی اٹھ کر بیٹھو تم، سمجھی؟ نبیلہ نے چادر کھینچی۔ بھائی کچھ نہیں کہا اس نے۔ اگر یقین نہیں تو اسے خود فون کر کے پوچھ لو۔ یوں بھی اسے پتا ہوتا تو اب تک فریحہ کی فاتحہ پڑھی جا چکی ہوتی۔ چادر دوبارہ کھینچ کر منہ پر لیتے اس نے تقریباً چلا کر کہا تھا، پھر کچھ تو بتاؤ، کیا ہوا؟ اسے لگتا ہے بات درمیان میں چھوڑ کر وہ پھر سے رونے لگی تھی۔
बासित को बाद में अपने अल्फाज पर दुख हुआ था। उसे उसकी बात सुननी चाहिए थी। वो कह रही थी कि डब्बा उसका नहीं, और जितनी सादा वो थी उससे इस किस्म की चालाकी की उसे तवक्को तो नहीं थी। लेकिन उस वक्त फरवा की शर्मीली मुस्कुराहट और वो लम्हा याद करके गुस्से में जो मुँह से निकल गया, उसका क्या किया जा सकता था। अंदर कहीं वो ये भी उम्मीद रखे हुए था कि वो जाने से पहले उसके पास आकर अपनी सफाई में कुछ तो ज़रूर कहेगी, मगर वो उसकी मौजूदगी में कमरे से ही नहीं निकली। अब अगर वो जाने से पहले उससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करता या खुद मिलने जाता तो उसकी मर्दाना आना पर चोट पड़ती थी। भाईजान ने एक बार मजाक में कहा था कि फरवा से अच्छी तरह मिलकर जाना। उससे पहले ही अम्मी ने जवाब दे दिया था, वो अभी कच्चे जहन की है, कुछ ये उस पर इतना गुस्सा करता रहा है, अभी तो उसका निकाह का दुख ही ख़त्म नहीं हुआ, 4 दिन लगेंगे, समझ जाएगी। और वैसे भी आजकल कौन सा फासले रह गए हैं, फ़ोन पर मुलाकातें होती रहती हैं। वो बेवकूफ़ तो थी, इसमें कोई शक नहीं था। उसे साइड हलते देख कर भी पहर पड़ने नहीं आते थे। तब उसने जाने से पहले चुपके से शाफिया को बुलाकर उसका फ़ोन नंबर लिया। वो शाफिया के साथ राब्ता रखता तो इतनी दूर से ज़मीन पर भी नज़र रख सकता था और फरवा का ख्याल रख सकता था। ये उसने सोचा था। हाँ, ये उसने सोचा था, लेकिन शाफिया ने क्या सोचा होगा, ये उसने नहीं सोचा था। पहुंचकर उसने खैरियत का मुख्तसर सा फ़ोन किया था। अब सेटिंग वगैरह हो जाने के बाद उसने तफसीली फ़ोन किया और फ़र्दन सबसे बात की थी। नहीं की थी तो एक फरवा से नहीं की थी। मैं कौन सा बात करने के लिए मरी जा रही हूँ, उसने गुस्से में सोचा, जबकि असलियत तो ये थी कि वो उसकी आवाज़ सुनने के लिए, उसे देखने के लिए मरी जा रही थी। उसने बात उसके किरदार पर की थी। ये बात वो समझती थी, लेकिन दिल नहीं समझता था। वो एक बार उससे बात करता तो वो उसे समझा सकती थी कि ज़मीर फरीहा को पसंद करता है, या वक्ती तौर पर फरीहा की जगह किसी और लड़की का नाम ले देती कि वो किसी और को पसंद करता है और वो उसके लिए वो तोहफ़ा लेकर आया था। मगर वो बात करता तब ना। धुली निखरी ईंटों वाले सहन में चारपाइयों पर बैठे सारे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। आसमान पर जाती तारीखों का एक चांद अकेला और दूसरी खिड़की में खड़ी वो। अपना वजूद बड़ा इजाफी महसूस हो रहा था, और ये पहली बार नहीं था। पहले भी वो ये सब महसूस करती रही थी, मगर शोर मचाकर अपनी बेचारगी का रोना रोकर किसी हद तक वो अपनी खुद की तवज्जो इधर उधर करने में कामयाब हो जाती थी। लेकिन अब सब बदला हुआ लग रहा था, और ये बदलाव जाने आने वाली कितनी तब्दीलियों का पेश खेमा साबित होना था। हुज़ैफ़ा आया हुआ था और वो बात कर रहा था। उसके गिर्द फरीहा, नबीला और मामू बैठे हुए थे। फरीहा हैंड्स फ्री के साथ कान जोड़े बासित की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही थी। यकायक हर शय से दिल उचाट हुआ था। वो खिड़की से हट गई। रात के खाने के बाद नबीला चारपाइयों पर बिछने वाले खेस लेने आई तो वो पलंग के किनारे चुपचाप बैठी थी। तुमने खाना खाया? वो वक्त बे वक्त खुद ही खाना खा लेती थी, इसलिए भी किसी ने उसकी गैर मौजूदगी को महसूस नहीं किया था। दूसरा, बासित से निकाह के बाद वो वैसे ही मर्दम बेजार हो गई थी, फिर भी नबीला को दुख हुआ था उसका फरामोश हो जाना। मेरा दिल नहीं चाह रहा। ये तुम मलका जज्बात बनने की कोशिश मत करो, समझी? तुम उसे पसंद ना होती तो वो निकाह करके जाता। देखो, तुम निकाह पर भी राजी नहीं थी। जो वावेला तुमने मचाया, और फिर तुम जाते हुए उससे मिली भी नहीं। मिल लेती तो शायद उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता। मैं क्या करूं? वो बात तो करता नहीं मुझसे, और अब करे भी तो मैं नहीं करूंगी। ऐसा करते हैं, तुम उसे ख़त लिखो। नबीला ने गर्मजोशी से मशवरा दिया। खेस वहीं पलंग पर रखकर वो उसके पास बैठ गई। आज के दौर में ख़त कौन लिखता है, और फिर उसे पोस्ट कैसे करवाएंगे? लम्हों में भर आने वाले आंसू पोंछते उसने पूछा, तुमने क्या लिखना है ये तुम्हें पता होगा, और हम पोस्ट नहीं करेंगे। बल्कि ऐसा करो, तुम ख़त के बजाय डायरी लिखा करो रोज़, जैसे तुम मुझसे बातें कर रही हो। फिर जब वो आएगा तो तुम उसे दे देना। हाय, कितना रोमांटिक है ना। अपने आइडिया की दाद के लिए वो उसकी तरफ देख रही थी। है तो, उसने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन ये जो तुम्हारा भाई है ना, उसमें भी इमला की गलतियाँ ढूंढने बैठ जाएगा, और मेरे पास डायरी भी नहीं है। एतराज़ के बावजूद वो नीम रजामंद थी। वो तो मुझ पे छोड़ दो, अब उठकर खाना खाओ। ये ना हो तुम्हें कुछ हो जाए और मेरा भाई बैठे बिठाए रंडवा हो जाए। अल्लाह ना करे, उसने दहल कर कहा, और बावर्ची खाने का रुख किया कि कहीं आज भी शराफत उसके हिस्से की रोटी ना ले जाए। अब तो बासित भी नहीं था जो आधी रात को उसे बर्गर ला देता। शाफिया ने कॉलेज से आकर अभी यूनिफॉर्म ही बदला था कि बासित का फ़ोन आ गया। उसे गए 15 दिन तो हो ही चुके थे। वो तो उसके जाने के दिन से फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? जितना डिस्टर्ब आपने किया है
اتنا تو کسی نے بھی نہیں کیا، اس نے لگاوٹ بھرے انداز میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کے لہجے پر شافیہ ایک دم سنبھلی۔ کچھ نہیں، میں بس سوچ رہی تھی آپ نے فون نمبر لیا اور پھر فون ہی نہیں کیا، بس وقت نہیں ملا۔ آج میرا آف ہے تو سوچا تم سے بات کر لوں۔ شافیہ کا دل چاہا کہ اس سے پوچھے اپنے گھر پر فون کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے۔ فروا بھی اس کے ساتھ ہی کالج سے آئی تھی۔ پانی کی موٹر خراب ہو گئی تھی اور پچھلی رات سے پانی کی شکل بھی نہیں دکھائی دی تھی۔ ضمیر آج گھر ہی تھا، اس لیے مامی نے اسے ضمیر کو بلانے بھیجا تھا کہ وہ آ کر کسی مکینک کو بلا لائے۔ اس نے کھلے دروازے میں کھڑے ہو کر کتنی آوازیں دیں لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ آوازیں دیتی وہ شافیہ کے کمرے کی طرف آ گئی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، اس نے فون بند کرنا چاہا۔ رہنے دو، میں انتظار کر لیتا ہوں، فون مت کاٹنا۔ فون کی دوسری طرف وہ کتنا بے قرار تھا اس کی آواز سننے کے لیے۔ آؤ فروا، کیسی ہو؟ فون میوٹ کر کے ایک طرف رکھتے اس نے بادل نخواستہ اسے اندر آنے کا کہا۔ مامی کہاں ہے؟ کب سے باہر آوازیں دے رہی ہوں۔ امی شاید بازار گئی ہیں۔ اچھا، ضمیر کہاں پر ہے؟ اس نے جیسے شافیہ کی بات کو دھیان سے سنا بھی نہیں تھا۔ وہ تو ابھی آفس گیا ہوا ہے۔ نہیں، وہ آج نہیں گیا، گھر پر ہی ہے۔ آ جائے تو اسے بھیجنا ادھر۔ باسط کو اس کی اپ ٹو ڈیٹ معلومات پر جو تکلیف ہوئی تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ اگلی کوئی بات سننے سے پہلے اس نے فون کاٹ دیا۔ خیریت؟ مامی کہہ رہی ہیں پانی کی موٹر دکھانی ہے، کسی مکینک کو بلا لائے۔ آتا ہے تو میں بھیجتی ہوں۔ فروا سر ہلا کر واپس چلی گئی۔ شافیہ نے فون اٹھا کر دیکھا تو کال کٹ چکی تھی۔ عجیب ہے، پہلے خود منع کیا تھا اور پھر خود ہی فون کاٹ دیا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے اس آسمان کا سارا غبار کہیں گم ہو گیا تھا اور اودا رنگ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ابھی تو گھاس اتنی سرسبز اور تر و تازہ تھی۔ آرٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتا راستہ اتنا پر رونق تھا، پھر ایک دم کیا ہو گیا؟ سارے رنگ جیسے دھوئیں نے چھپا لیے اور راستوں پر ویرانی بکھر گئی۔ کیسی عجیب بات ہے۔ دعا کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، یہ جو لڑکی جا رہی ہے اس کے اتنے سارے بھائی ہیں۔ دعا نے ساتھ چلتے ہوئے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے سرسری سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور نظریں زمین پر گاڑ دیں۔ کوئی منظر دل لبھاتا ہوا نہیں تھا۔ دیکھا تم نے اسے؟ جب تک وہ کچھ جواب نہ دیتی اس نے بولتے ہی رہنا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ اللہ کی دین نہیں، اس کے اپنے کرتوت ہیں۔ جس لڑکے کے ساتھ دکھ جاتی ہے بعد میں اسے ہی اپنا بھائی کہہ دیتی ہے۔ توبہ ہے۔ گھاس پر بیٹھتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو اب کی بار غور سے دیکھا۔ سیریسلی یار، بندے کو اپنا کیا اون کرنا چاہیے یا ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے جنہیں اون نہ کیا جا سکے۔ دعا چھوٹے سے قد کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ، ہاتھ پیر ایسے گلابی تھے کہ گڑیا لگتی تھی۔ دنیا میں کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا، کیا تھا اگر اس کا قد لمبا ہوتا تو؟ اس نے بھیدیانی میں اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے سوچا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس دن کینٹین میں تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں تمہیں جانتی ہوں؟ وہ اس لیے کہ میٹرک میں نے 3 سال لگائے اور اس کے بعد فرسٹ ایئر میں بھی کہ میرا دوسرا سال ہے۔ میری ساتھ والی لڑکیوں نے نئی آنے والی لڑکیوں کو بتا دیا تو سب جانتی ہیں مجھے۔ بس میں کوئی ڈرگس وغیرہ سپلائی نہیں کرتی، تم بے فکر رہو۔ بس میں کوئی بات دل میں نہیں رکھتی، جہاں جو دل چاہتا ہے بول دیتی ہوں۔ کچھ مجھے بدتمیز کہتے ہیں تو کچھ اسٹریٹ فارورڈ۔ انتظامیہ کے ساتھ بھی میری پھٹے بازی چلتی رہتی ہے، لیکن سچ کہوں تو میں اس سب سے اکتا گئی ہوں۔ اسی وجہ سے تم پچھلے سال فیل ہوئی تھیں۔ سرسبز گھاس کو اکھاڑتے ہوئے وہ کسی بھی معاملے سے بے نیاز لگ رہی تھی۔ دلچسپی تو اب شاید اسے کسی بھی چیز میں نہیں تھی۔ نہیں، وہ میں خود ہی ہوئی ہوں۔ میرے پاس تم لوگوں کی طرح بڑے بڑے گولز نہیں ہیں۔ یہ کالج میری واحد تفریح ہے تو کم از کم اسے تو پوری طرح انجوائے کر لوں۔ میں کھانے کے لیے کچھ دیکھتی ہوں۔ اٹھ کر کپڑے جھاڑتی وہ کینٹین کی طرف چلی گئی۔ یہاں ایک بار پھر فروا کا خود پر یقین ٹگبنگ آیا تھا۔ سب اسے بیوقوف کہتے تھے تو سچ ہی کہتے تھے۔ سہیلی بھی بنائی تو اپنے سے بھی نکمی۔ اٹھنے سے پہلے اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب اس سے دور ہی رہے گی۔ ویسے بھی اب گرمیوں کی چھٹیاں ہو رہی تھیں۔ اتنے وقت کے بعد کون سا دوست اور کہاں کی دوستی، لیکن یہ بھی اس کی خام خیالی ہی تھی۔ چڑیوں نے صبح صبح ادھم مچا رکھا تھا۔ گھونسلے میں سے ننھا بچہ گر گیا تھا اور اب کتنی چڑیاں اس کے ارد گرد پھدک رہی تھیں۔ اس نے مٹی کا پیالہ دھو کر اس میں پانی ڈالا اور باجرے کی مٹی بھر کر مٹی کی کنالی میں ڈال دی۔ سورہ یاسین کی تلاوت سے دل کو وہ سکون ملا تھا جو زندگی میں پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس نے مصمم ارادہ کیا کہ
کہ اب تلاوت نہیں چھوڑنی، رب بھی کہتا ہوگا واہ فروا بیوی، دل پر چوٹ لگی تو ہی میں یاد آیا۔ وہ بھی کیا کرتی، اس کے سوا تھا ہی کون جو اس کا محرم راز تھا، جو دلوں کے بھید جانتا تھا اور اس کی سچائی کا گواہ تھا۔ باورچی خانے میں نبیلہ کے لسی سڑکنے کی آواز اسے برآمدے تک سنائی دے رہی تھی۔ فریحہ کے ہاتھوں کے بنے گرم گرم خستہ پراٹھوں کی خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ماموں نہائے دھوئے ناشتے کے لیے بیٹھے تھے۔ مامی نے ناشتے کی ٹرے لا کر ان کے سامنے رکھی۔ اتنے سال گزر گئے شادی کو، لیکن نہ تو مامی ماموں کے بغیر کھانا کھاتی تھیں، نہ ماموں نے مامی کے بغیر کبھی نوالا توڑا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں فروا کو بھی فون لے دوں، باسط کو فون ہی کر لیا کرے گی، کملا گئی ہے 4 دنوں میں۔ ایک تو افراتفری میں نکاح ہو گیا، پھر اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ بندہ کچھ کہہ سن لے۔ اس نے دھیمی آواز میں مامی کو ماموں سے بات کرتے سنا۔ پہلے باسط سے پوچھ لینا وہ کیا کہتا ہے۔ آج کل کے بچے ہر شے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، جیسے کہے گا کر لینا۔ سچ تو یہی تھا، اسے سب کچھ اپنے کنٹرول میں رکھنے کا شوق تھا۔ اسی کی وجہ سے نہ فریحہ کے پاس فون تھا، نہ ہی نبیلہ کے پاس، جبکہ ساجد ماموں کے سارے بچوں کے پاس اپنا اپنا فون تھا۔ اور پھر اس نے جو کہا وہ اس نے کچھ دن بعد سن لیا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے 2 ٹوک جواب دیا تھا۔ نانا جان کے پیروں کو جھانوے سے رگڑتی فروا اتنی دور بھی نہیں تھی کہ مامی یہی فرض کر لیتی کہ اس نے نہیں سنا ہوگا۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں یہاں سے کوئی اچھا سا فون دیکھ کر بھیج دوں گا، آپ مت لے کر دیں، تو تم اس سے اسی فون پر بات کر لیا کرو۔ باتیں کرنے میں کیا رکھا ہے امی، باتیں صرف باتیں ہوتی ہیں۔ میں آ جاؤں گا تو رخصتی ہی کرواؤں گا سیدھا۔ اس کا شوق لہجہ کتنا جھوٹا تھا، اگر وہ فروا سے بات کرتا تو وہ اسے خود بتا دیتی۔ تمہارے لفظوں کے پھول نکلی ہیں، خوشبو نہیں دیتے، اصلی پھول مرجھا بھی جائیں تو ان کی اپنی ایک مہک ہوتی ہے، اداسی بھری یادوں جیسی۔ چاند اگر بادلوں کے پیچھے چھپ بھی جائے تو اس کے گرد روشنی کا حالہ اس کے وجود کا پتہ دیتا رہتا ہے۔ باسط، تمہارا وجود اندھیرا ہے، تم روشن نہیں ہو، تمہارا دل اب ہیرے جیسا نہیں چمکتا، یہ تو کوئلہ ہے کوئلہ۔ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو نبیلہ نے تکیے کے نیچے سے ایک پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو بھائی تمہاری ڈائری۔ یہ کہاں سے آئی؟ کہاں سے آنی ہے؟ پالر سے آتے ہوئے فریحہ لے کر آئی ہے، لیکن فریحہ کے پالر کے راستے میں تو کوئی بک شاپ نہیں، لیکن اس کے ہر راستے میں ضمیر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کل اس سے کہا تھا کہ ضمیر سے منگوا دے۔ اسے جواب دے کر نبیلہ اپنا کتابوں والا کارٹن کھنگالنے لگی۔ اس نے دیکھا نہیں کہ ضمیر کے نام پر فروا نے کیسے ڈائری چھوڑ دی تھی، تو وہ محبت نامے بھی لکھے تو اس شخص کے لائے اور راگ پر جس نے زندگی کی کتاب سے خوشیوں کے باب کے سارے صفحے اکھاڑ پھینکے تھے۔ بلکہ اس کا کیا قصور تھا؟ قصور تو اس قسمت کا تھا جس میں ایسا کوئی باب تھا ہی نہیں، بس چند سطریں تھیں جو گزر گئیں۔ اب تم لکھ نہیں رہی؟ پھر کسی وقت، ابھی نیند آ رہی ہے۔ نیند ہی تو تھی جو آتی نہیں تھی، اور ایک وہ تھا جو نظر کے سامنے سے جاتا نہیں تھا۔ بہار موسموں کی آس میں وقت کاٹنا مشکل نہیں ہوتا، مگر جو سرد موسم جہاں پر ٹھہر جائیں ان کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ کالج میں گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوئیں تو مامی نے اسے بھی باورچی خانے میں لے جا کھڑا کیا۔ اس کے سر پر کھڑے ہو کر وہ اسے چھوٹے چھوٹے کام بتاتی۔ چھری ایسے نہیں پکڑتے، پیاز کو اس طرح رکھ کر کاٹتے ہیں، کرتے تیل میں اس طرح پیاز نہیں پھینکتے۔ وہ دھیان سے سنتی اور توجہ سے کام کرتی، کوئی چیز اٹھانے اور رکھنے تک میں اس کی احتیاط نمایاں ہوتی۔ کس سلیقے سے وہ چاول دھوتی کہ چاول کا ایک دانہ بھی پانی میں نہیں بہتا تھا۔ سر پر دوپٹہ اتنے طریقے سے اوڑھا ہوتا کہ گھنٹہ ڈیڑھ باورچی خانے میں گزارنے کے بعد بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا۔ ہر وہ کام جو اسے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح زندگی میں ہونے والا یہ ثانیہ بلا سکتا، وہ کرتی اور پوری توجہ سے کرتی۔ مامی کا دل دکھ جاتا اسے سگڑ بننے کی اتنی سنجیدگی سے کوشش کرتا دیکھ کر۔ کچھ تھا جو اسے اندر ہی اندر کھاتا جا رہا تھا، مگر اس نے کبھی اس چور کا پتہ نہیں دیا تھا۔ اب بھی وہ ہنستی بولتی تھی، مگر وہ لا ابالی اور شوق لڑکی تو جانے کہاں جا چھپی تھی۔ انہیں علم ہی نہیں تھا، اس کا کھلنڈرا پن تو وقت کی ایک تھپڑ کی مار تھا۔ دل پر ایک درد کی کیفیت ٹھہر گئی تھی اور اسے لگا تھا وہ عادی بھی ہو گئی ہے، مگر تارے دن کے اجالے میں چھپ جانے کے بعد اگلی رات پھر نکل آتے تو اس کے بھی زخم گھڑی گھڑی کھل جاتے تھے۔ اس کی سالگرہ تھی اور یہاں سالگرہ کا کیک تو کسی کا بھی نہیں کٹا تھا۔ کسی کی بھی سالگرہ کا دن ہوتا تو بس اس دن بریانی وغیرہ بن جاتی، کباب یا میٹھا بن جاتا، یا ماموں کھیر ہی لے آتے۔
اس روز اس کے دھیان میں گزرتا لمحہ لمحہ تھا۔ مامی نے خاص طور سے بیف پلاؤ بنایا تھا کہ چکن اسے اتنا پسند نہیں تھا۔ کھیر کے بجائے ماموں آئس کریم لے کر آئے تھے۔ دسترخوان سجا ہوا تھا۔ فریحہ نے تصویریں اسے بھیجیں تو اس نے فوراً کال کر لی۔ یہ کس کی دعوت ہے بھائی؟ لو جی، آپ کو تو جیسے پتہ ہی نہیں، آپ کی مسز کی برتھ ڈے منائی جا رہی ہے۔ اندر سے آتی فروا رک گئی تھی۔ دل تھوڑا پر امید بھی ہوا کوئی اچھی بات سننے کے لیے۔ اچھا، آپ لوگ کھانا کھائیں، میں بس ابھی فون کرتا ہوں۔ توبہ، کتنی لمبی اور کتنی بھاری رات تھی وہ۔ اسے نہیں پتہ تھا جو ٹھیک تھا، مگر ایسے وہ سب کو دکھاوے کے لیے ہی اس سے بات کر لیتا، کوئی پیغام دے دیتا۔ دوسروں کے سامنے سبکی کا احساس اور اپنی ذات کی نفی نے اسے ایک نئی طرح کی ضرب لگائی تھی۔ دراز میں سے ڈائری نکال کر اس نے پہلی بار قلم اٹھایا۔ کہاں ہو یار؟ کب سے فون کر رہا ہوں۔ شافیہ نے فون کے دوسری طرف باسط کی بے چینی محسوس کی اور طمانینت کے ساتھ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ میرا کزن ساتھ آ رہا ہے، اس کی یہاں جاب ہو گئی ہے، تو جب تک خالہ کے آنے کا انتظام پلس رہائش کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک یہیں رہے گا۔ اس کے لیے کمرے کی صفائی اور سیٹنگ وغیرہ میں لگی ہوئی تھی۔ بہت تھک گئی ہوں آج۔ اور گھر میں سب خیریت؟ ہاں بالکل۔ اور میرے گھر؟ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو سنوارا اور اپنے عکس کو دیکھا۔ گندمی رنگت کے ساتھ اس کے چہرے کے نقوش سادہ مگر دل آویز تھے۔ وہاں بھی سب ٹھیک ہوگا۔ آج تو مجھے جانے کا وقت ہی نہیں ملا، مگر تمہاری بیگم آئی تھی شام میں، اسے اپنی کالج کی کسی سہیلی کی سالگرہ کے لیے گفٹ لینا تھا۔ حذیفہ تو تمہیں پتہ ہے اکیڈمی گیا ہوتا ہے، تو پھر ضمیر بھائی اسے ساتھ لے گئے تھے۔ جب جاتے جاتے باسط نے اسے نمبر مانگا تو اس کے نکاح شدہ ہونے کے باوجود وہ خوش فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ خوش فہمی کے اس غبارے سے ہوا تو دوسری کال پر ہی نکل گئی تھی جب اس نے کہا تھا، فروا بے حد بے وقوف ہے، تم اس کا دھیان رکھنا پلیز۔ جس طرح تم مجھ سے غیر جانبدار ہو کر بات کر سکتی ہو، میں جانتا ہوں میری اپنی بہنیں نہیں کر سکتی، اس لیے آتے ہوئے تم سے تمہارا نمبر مانگا تھا۔ مگر وہ دل کا کیا کرتی جس نے اتنے مختصر عرصے میں اتنے بڑے بڑے خواب دیکھ لیے تھے۔ باسط اس گھر سے بیرون ملک گیا تھا جہاں کوئی شہر سے باہر بھی نہیں جاتا۔ پھر اگر وہ وہاں سیٹ ہو جاتا تو شافیہ کی تو زندگی ہی سنور جاتی۔ اب اگر اس کے لیے کسی کی زندگی بگڑتی ہے تو بگڑ جائے، اس کا کیا جاتا ہے۔ باسط ضمیر کو ناپسند کرتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، لیکن فروا کے نام کے ساتھ ضمیر کے نام سے جس طرح وہ راکھ ہوتا تھا، شافیہ کو سمجھنے میں وقت نہیں لگا تھا۔ اب وہ اس زخم کو جان بوجھ کر کریدتی اور فرضی ملنے جلنے کے قصے یوں ہی سرسری انداز میں تفصیل سے سناتی کہ باسط کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہتا تھا، اور اب بھی یہی ہوا تھا۔ اچھا، مجھے بھوک لگی ہے، میں کچھ کھانے کا دیکھ لوں پھر فون کرتا ہوں۔ فون بند کر کے اس نے کھینچ کر صوفے پہ مارا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ وہ نکاح سے کم پر آمادہ نہیں تھا۔ اپنے حصے کا کام نپٹا کر نبیلہ کو چائے کمرے میں لانے کا کہہ کر وہ کمرے میں آ گئی۔ پلنگ پر کتابیں کھول کر اس نے چھوٹا سا ریڈیو لگایا اور ہینڈز فری کانوں میں لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ ریڈیو اسے دعا نے دیا تھا۔ فریحہ اور نبیلہ بہت ہنسی تھیں۔ یہ کون سا دور ہے بھئی ریڈیو کا؟ اسمارٹ فونز کا دور ہے، اور تمہاری دوست تمہیں یہ کچرا سپلائی کر رہی ہے۔ اس نے کچھ جواب نہیں دیا تھا۔ اسے لگتا تھا دعا اس کے لیے ایک رحمت کی طرح اتری ہے۔ اس کے پاس باتوں کا ایسا خزانہ تھا جیسا کبھی اس کے پاس ہوا کرتا تھا، بلکہ اس کے پاس تو شاید کبھی بھی نہیں تھا۔ کہاں اس کی بے تکی اور بے سروپا باتیں، اور کہاں دعا کی انسان کو پڑھ لینے والی اور اس کی سوچ کو کھنگال کر اخذ کی گئی کہانیاں۔ اپنی عمر سے بہت آگے تھی دعا۔ یہ اس کی صحبت اور خود فروا کے حالات تھے کہ وہ بھی اب وقت سے آگے چل رہی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا رات کو سونے سے پہلے ریڈیو سننا۔ گئے گزرے زمانوں کی یادیں سمیٹے وہ گانے اسے اچھے لگتے تھے۔ ابھی بھی نبیلہ چائے لے کر آئی تو وہ کہیں وقت کے کھنڈرات میں آسیب بن کر کھوئی ہوئی تھی۔ نبیلہ نے ریڈیو بند کیا تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ ایک بات کہوں؟ تم بھائی سے بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ جب کہے گا تو کر لوں گی بات، میں نے کب انکار کیا ہے، اور میرے انکار کی حیثیت ہے بھی کیا؟ وہ گرم چائے کا گھون بڑھتے تلخی سے مسکرائی۔ 7 ماہ کا عرصہ کم نہیں ہوتا، ان کا غصہ اتر گیا ہوگا۔ تم اسی کی بہن ہو، اس لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ میری جگہ آ کر سوچو، اس کا غصہ اتر گیا تو کیا مجھ پر لگایا اس کا الزام بھی بھاپ بن کر ہوا میں اڑ گیا؟ جاتے ہوئے نہ ملنا اور پھر فون پر اتنی باتیں ہونے کے باوجود کبھی اس نے میرے بارے میں پوچھا؟ کون سا الزام؟ فروا کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تو سر جھٹک کر کپ منہ سے لگا لیا۔ تم اتنی بدل گئی ہو
کہ کوئی جو تمہیں پہلے سے نہ جانتا ہو وہ مان ہی نہیں سکتا کہ تم پہلے کیسی تھی۔ جو جانتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ میں پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہوں۔ خالی کپ اس کے سامنے رکھ کر اس نے ایک بار پھر ریڈیو آن کیا اور ہینڈ فری لگا کر کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ ایک یہی تو اس کا سہارا رہ گئی تھیں۔ کبھی کبھی وہ سوچتی باسط جاتے جاتے اس کے ساتھ نیکی کر گیا ہے۔ اگر وہ اس کو کالج کے نام کی سرگرمی نہ دے کر جاتا تو وہ شاید سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتی۔ 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ بے فکری کی عمر، جب شخصیت کے خد و خال واضح ہونے لگتے ہیں اور سوچ پختگی پکڑنے لگتی ہے۔ تجسس اور سب سمجھ آنے کا ایک دھوکہ، اور اس کے ساتھ تو معاملات بھی پھر ایسے تھے۔ اور دوسرا سب کے بقول وہ تھی بھی تھوڑی بے وقوف۔ باسط کے حوالے سے، اس کے ساتھ تعلق کے حوالے سے وہ اتنے متضاد احساسات کی شکار تھی کہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ وہ باسط سے ناراض تھی۔ وہ جیسے اس کی بات سنے بنا اس پر الزام لگا گیا تھا۔ 2 سال کی دوری پر جانے سے پہلے ملا تک نہیں، اور پھر ایک بار بھی اس سے بات تک نہیں کی۔ وہ ناراض بھی تھی اور ہرٹ بھی تھی۔ اپنی ذات کے پندار کو ٹھیس لگنے پر وہ غصے میں بھی تھی۔ اسے ایک وقت میں باسط کے بغیر چین نہیں پڑتا تھا، اور دوسرے لمحے میں اس سے زیادہ قابل نفرت شخص بھی دنیا میں نہیں ملتا تھا۔ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ فریحہ یوں ہی اس کے آگے چور ہوئی جاتی تھی، اور نبیلہ فروا جانتی تھی کہ اس نے کیا کہنا ہوگا، یہی کہ باسط کو کچھ پتہ نہیں، مگر وہ تو جانتی ہے نا۔ پھر اس روز سرما کی نرم دھوپ میں بیٹھے اس نے دعا سے بات کی۔ تم پاگل ہو؟ تمہیں فوراً اسے فون کرنا چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ بد کردار تم نہیں، اس کی بہن ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتی، اس نے بے چارگی سے جواب دیا۔ اسے فریحہ کے لیے بد کردار لفظ پر بھی اعتراض تھا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تمہاری زندگی کا سوال ہے، اس کی بھی زندگی کا سوال ہے۔ باسط نے اگر یہ رشتہ نہ ہونے دیا تو دو زندگیاں برباد ہوں گی۔ تم جانتی نہیں وہ کتنا ضدی ہے، ضد میں فریحہ کی شادی کہیں اور نہ کروا دے۔ او بے وقوف لڑکی، عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ تم اپنی زندگی کی طرف دیکھو۔ پتہ ہے دعا میں ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ چلو میں اب ایسا کر دیتی ہوں، لیکن میں کہاں کہاں اس شخص کو صفائیاں دیتی پھروں گی۔ ایک اور متضاد سوچ نے الفاظ کا چولا پہنا۔ تم اسے سب بتا دو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ جنوری کی اس بھیگی بھیگی رات کے پہلے پہر گرم چائے کے کپ سے نکلنے والی بھاگ میں ایک لڑکی گم ہوئی جاتی تھی۔ جنوری کی کوہر میں شال لپیٹے صحن میں چکر کاٹتی ایک لڑکی تحلیل ہوئی جاتی تھی، اور اس کا عکس بھاپ اڑاتے کپ کے سامنے بیٹھے شخص کے تخیل میں چمکتے رنگوں سے واضح بنا ہوا تھا۔ آخری بار جب اس کی شافیہ سے بات ہوئی تو اس نے باسط سے ایک سوال پوچھا تھا، کیا تم پہلے سے جانتے تھے کہ وہ دونوں؟ غنیمت تھا اس بات کو مکمل نہیں کیا گیا تھا۔ نہیں، اس نے جھوٹ بولا۔ تم نے بہت جلدی کی باسط، بہت جلدی۔ دیر تو ابھی بھی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اپنے قدم واپس کھینچ لو۔ وہ قدم واپس کیسے کھینچ سکتا تھا؟ پیر جس راستے پر رکھا تھا پہلا قدم ہی دلدل میں پڑا تھا، اور وہ اندر ہی اندر دھستا چلا جا رہا تھا۔ کوئی ہاتھ ہوتا جو اسے باہر کھینچتا۔ سامنے بیٹھی لڑکی، اسے وہ ہاتھ دکھائی دے رہی تھی، مگر بار بار اس کا وجود گم ہو جاتا تھا۔ باسط کو بڑی مشکل سے اسے ڈھونڈنا پڑتا۔ یہ تم کہاں کھو جاتے ہو؟ اپریل کے پھولوں کی مہک لیے وہ لڑکی کتنی تر و تازہ، کتنی شفاف تھی، اور سب سے بڑی بات اس کے پاس موجود تھی۔ پھر گم ہو گئے؟ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے لڑکے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اپنا گداز ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے پوچھ رہی تھی۔ جب مسیحا میسر ہو تو بنا کسی زخم کے بھی پورا وجود پھوڑا بن کر دکھنے لگتا ہے، اور اس کے اندر تو پھر کانٹوں نے ایک جنگل بن دیا تھا۔ شیشوں کے پار سڑک پر پچھلے دنوں ہونے والی برف باری کی وجہ سے جگہ جگہ برف کی ڈھیریاں پڑی تھیں، روشنیاں جگمگا رہی تھیں، اور وہ اسے اپنا زخم دکھا رہا تھا۔ بعد میں آنے والی کوہر آلود راتوں میں اسے احساس ہونا تھا کہ ہر مرض کا علاج ہر طبیب کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو رات وہیں تھی، شال لپیٹے ریل کی طرح مخصوص راستے پر چلتی وہ لڑکی کبھی کوہر کے پار گم ہو جاتی اور کبھی نور کی چادر پھاڑ کر معجزے کی طرح نمودار ہو جاتی۔ وہ لڑکی بھی وہیں تھی۔ ساتھ کی چھت پر کھڑے شخص نے بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ کیسا جا رہا ہے ہسپتال؟ ضمیر کمرے کے واحد پلنگ پر بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ اچھا ہی ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ یار تمہیں کہا بھی تھا نیچے میرے ساتھ کمرہ شیئر کر لو، مگر نہیں، اس اسٹور میں آ کر ڈیرا ڈال لیا ہے۔ شرافت کا بچہ ویسے ہی کام چور نکما ہے، 70 بار سنا چکا ہے
کہ مجھ سے اوپر نیچے کے چکر نہیں لگتے۔ سعد ہنسا تھا۔ اچھا بھلا تو کمرہ ہے، باقی تمہارے ساتھ کمرہ شیئر کرنے سے بہتر ہے میں خالہ کی مرغیوں کے ساتھ ڈربہ شیئر کر لوں۔ حد ہے ویسے۔ اب یہ لو لیٹر لکھنا چھوڑ کر کمپیوٹر بند کرو اور آ کر کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے، پھر نیچے سے گرم کر کے اوپر لانا پڑے گا۔ اب بتاؤ کام چور اور نکمہ کون؟ سسٹم شٹ ڈاؤن کرتے اس نے کہا تو ضمیر ہنس دیا۔ میں لے کر آیا ہوں کھانا، سمجھے؟ ویسے میں لو لیٹر نہیں لکھ رہا تھا۔ سچ کہو یار، کھاؤ میری قسم۔ اس کی شوخی پر ساتھ نے مکہ دکھایا۔ یہ سب تمہارے کام ہیں، جانے کتنی محجبینوں۔ او یار چپ کر، مروائے گا کیا؟ یہاں ایک بڑی مشکل سے قابو میں آئی ہے، تمہاری باتیں سن کر کہیں وہ بھی بھاگ نہ جائے۔ واقعی؟ ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکلتا ساتھ دروازے میں رک گیا۔ ضمیر نے خوشی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کون ہے وہ؟ چاچو کی چھوٹی والی بیٹی، پارلر ہے اس کا بڑے بازار میں۔ ویسے بڑی والی بھی اچھی ہے، ڈریس میکنگ کا کام کرتی ہے ایک بوتیک کے لیے، بس ذرا پڑھاکو ٹائپ ہے اور چشمہ لگا ہوا ہے۔ کہو تو تمہاری بات کروں۔ آخر میں اس کا لہجہ شرارتی ہوا تھا۔ مجھے تو تم معاف ہی رکھو۔ وہ باہر نکل گیا۔ ضمیر یوں ہی کمرے میں چہل قدمی کرتے ہوئے دروازے کے پاس آیا تو ساتھ کے صحن میں ایک دیوار سے دوسری دیوار تک چکر کرتی فروا دکھائی دے رہی تھی۔ ایک تو اس نیک روح کے مقدر میں چین نہیں۔ تم کھانا کھاؤ، میں آتا ہوں۔ یہ تم آدھی راتوں کیا بدرو بنی پھر رہی ہو؟ اس نے آواز دی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی واک کر رہی ہوں۔ ختم ہو جاؤ گی، پہلے ہی اتنی سی ہو۔ اس نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو جوڑتے ہوئے کہا۔ باسط سے ہوئی بات، تم مجھ سے اس کی بات نہ کیا کرو۔ اداسیوں نے اندر سے اپنا پتہ دیا تھا۔ تو پھر کس کی بات کروں؟ فریحہ کی، اس نے بے ساختہ کہا تو وہ ہنسا۔ ساتھ کھانا کھا کر باہر نکلا تو دونوں گھروں کے ساتھ جڑی دیوار پر چاند رکھا تھا۔ سیاہ چادر میں لپٹی وہ لڑکی کتنی حزین، کتنی ملول دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہنسی تھی تو اس کی آنکھیں جیسے کسی دکھ میں ڈوب کر ابھرتی تھیں۔ وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ قدم بڑھا کر چاند کو چھوا جا سکتا تھا، مگر روب حسن نے ایک کے بعد دوسری نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی، تو وہ چھونے کی خواہش کیسے کر لیتا؟ لمحے جیسے تسبیح کے گرتے موتی ہوئے تھے، پلک جھپکتے میں ہاتھ خالی رہ گیا۔ وہ نیچے چلی گئی تھی اور ضمیر اس کی طرف آ گیا تھا۔ یکبستہ ہوائیں بدن سے ٹکراتی تو ایک پھریری سی جسم میں دوڑ جاتی۔ اس کے باوجود اندر جانے کے بجائے وہ دونوں وہیں چہل قدمی کرنے لگے۔ یہ پھپھو کی فروا تھی، تمہیں پتہ ہے نا، پھپھو اور انکل فوت ہو چکے ہیں، اس لیے یہ چاچو کی طرف رہتی ہے۔ ضمیر سے اس نے یہ کہانی پہلے بھی کئی بار سنی تھی، لیکن اب کی بار دلچسپی کچھ اور تھی۔ کچھ دیر پہلے جب وہ اور ضمیر ساتھ کھڑے تھے، اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ فریحہ ہو سکتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ واقعی فریحہ نہیں تھی۔ نیند آنکھوں میں پہنچتے پہنچتے صبح کا ستارہ ڈوب جاتا۔ اندر ہی اندر گھٹتے وہ ڈائری سامنے رکھے پین پکڑے پہروں گزار دیتی۔ دعا اسے مسلسل اکساتی تھی، تم بات کرو اس سے، اسے بتاؤ کیوں اپنے ساتھ دشمنی کر رہی ہو۔ وہ چپ کی چپ رہ جاتی۔ اسے لگتا تھا اس کی باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بات اب اس تعلق کی نہیں رہ گئی تھی جو وہ نکاح کو زنجیر کر کے باندھ گیا تھا۔ بات اس تعلق کی بھی نہیں تھی جو وہ اس رات باورچی خانے میں سب سے چھپ کر دل کی ڈور سے باندھ گیا تھا۔ بات اب اس سے بہت بہت آگے چلی گئی تھی، اتنی آگے کہ اسے پیچھے مڑنے پر کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ بونا سا لمحہ بھی نہیں جس میں اس نے محبت کی دستک پر لبیک کہا تھا۔ اب کہیں آ کر اس کا ذہن تھوڑا سا واضح سوچنے کے قابل ہوا تھا۔ ایک ذرا سی غلط فہمی پر اس شخص نے کیسے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں، اور یہی وہ شخص تھا جسے وقت پر اتنا سا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اسے 2 سال کی مختصر مدت کے لیے وقت کے سپرد کر دیتا۔ فون ہو سکتا تھا، بات ہو سکتی، 2 سال آسانی سے گزر سکتے تھے۔ یہ رات، ہر وہ رات جو اس کی آنکھوں نے خلاؤں میں تکتے گزاری تھی، پھول باندھ کر بھی گزر سکتی تھی۔ شام سے کنمن ہو رہی تھی۔ آسمان نے بادلوں کی قبا پہن رکھی تھی۔ اب آ کر کہیں بارش نے زور پکڑا تھا۔ بارش کی موسیقی سننے اور بوندوں کا رقص دیکھنے کے شوق میں وہ شال لپیٹ کر باہر نکل آئی۔ برآمدے کے ستون سے ٹیک لگا کر کھڑی وہ بالکل خالی ذہن تھی۔ نہ رائے کانی کا ملال، نہ ہی نارسائی کا دکھ، بس ایک سکون تھا جو دل و جان میں اتر رہا تھا۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی باہر نکل آئی۔ بارش کا پانی سرد تھا اور اس پر ہلکی ہلکی ہوا۔ اندر جلتے بلتے ریگزاروں کو شاید یہ پانی سرد کر سکتا ہو۔
आसमान की जानिब मुँह किए उसने ढेर सारा पानी चेहरे पर बह जाने दिया। फिर उस पानी में आंसुओं का नमक घुलने लगा। बर्दाश्त जवाब दे गई तो भीगे कपड़े तब्दील करके वो बिस्तर में घुस गई। चाय की इतनी शदीद तलब हो रही थी, लेकिन इस वक्त चाय पीने का मतलब मज़ीद जागना था, जो उसे मंजूर नहीं था। दूसरा, इस वक्त बावर्ची खाने में खटर पटर का उसका कोई इरादा नहीं था। बिस्तर पर पड़ी डायरी और पेन उठाकर उसने साइड पर रखा और आंखें मूंद लीं। कुछ लोगों का चेहरा दिखाई दे या ना दे, आवाज़ सुनाई दे या ना दे, बस मौजूदगी का एहसास ही बड़ा खुशकुन होता है। और साथ को पता नहीं चला कब वो स्याह चादर में लिपटी लड़की उसका सकून बन गई थी। घड़ी की सुइयों के रख से बेपरवाह जब वो एक दीवार से दूसरी दीवार तक बिना रुके मुसलसल चक्कर काटती, तो उसे देखते रहना उसका महबूब तरीन मशगला था। जिन दिनों उसकी रात की ड्यूटी होती, उसे लगता जैसे कोई अहम फ़र्ज कज़ा हो गया हो। सच बात तो ये है कि इस घर में एक उसके करीब होने का एहसास ही तो था, जिसकी खातिर वो घड़ी देखता भागता हुआ आता था। गुजरे कुछ दिन उसकी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिन थे। धड़कनों ने एक नई ताल पर धड़कना और इंतज़ार करना सीखा था। वो घर पहुंचा तो फरीहा उसे बुलाने के लिए पहले से मौजूद थी। फरवा को सुबह से बुखार है। अम्मी ने सुबह और दोपहर को बुखार की गोली भी दी थी, लेकिन उसका बुखार नहीं उतर रहा। हाँ बेटा, जाओ देख आओ, मैंने ही कहा था कि कहाँ इस बारिश में डॉक्टर के यहाँ लेकर जाएंगे। जी खाला, कहकर वो उन्हीं कदमों से वापस निकल आया। दोनों घरों की मुश्तरका दीवार के साथ वो जगह फरवा के बगैर बड़ी सूनी लग रही थी। सिंगल पलंग पर तकिए के सहारे नीम दराज उस नाजुक सी लड़की के चेहरे पर बुखार की तपिश से एक और तरह की सुर्खी थी। उसके भारी पपोटे गुजरी रात के आंसुओं और रज्जगे के खमास थे। साथ ने सारे एहसासात उठाकर एक तरफ रखे और पेशावराना संजीदगी से उसका मुआयना करने लगा। उसकी पुष्ट पर साजिद चाचू खड़े थे, जिन्हें उसने भी ज़मीर और हुज़ैफा की तकलीफ में चाचू कहना शुरू कर दिया था। उसने ब्लड प्रेशर चेक किया, जो कि हद से ज़्यादा लो हो रहा था। उसकी गनुदगी की भी शायद यही वजह थी। क्या हुआ है, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? मुआयना करने के बाद अपनी चीज़ें समेटते उसने गैर महसूस अंदाज में सुरमई कवर वाली डायरी भी उठा ली थी। कुछ नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, बल्कि ज़मीर को लिख कर दे देता हूँ, वो ला देगा। वो 2-3 दिन इस्तेमाल करवाएं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। उस रात बिस्तर पर दराज सुरमई डायरी हाथ में पकड़े वो नहीं जानता था कि उसमें क्या लिखा होगा, या वो डायरी फरवा की है भी या नहीं। वो नहीं जानता था वो डायरी नहीं, अपने लिए पिंजरा ले आया था, और अब उसे हमेशा कैद रहना था, यहाँ तक कि इज़्न रिहाई के बाद भी। फरवरी का महीना शराफत के लिए तो आफत बनकर उतरा था। फरवा ने बेचारे को इतना भगाया था जितना वो पूरे साल में घर के मुख्तलिफ कामों के लिए भी नहीं भागा होगा। पता नहीं कैसे बैठे बिठाए उसे पौधे लगाने का शौक चढ़ गया था। सेहन में लगे पौधे जाने क्यों उसे अपने नहीं दिखाई देते थे। छत पर मट्टी का ढेर डालने से बीज और खाद तक के लिए उसने शराफत को कई बार बाजार भेजा। घर वालों ने भी एतराज़ नहीं किया कि चुपकी बुक्कल मारकर बैठने के बजाय इसी तरह खुद को मसरूफ़ रख ले तो ये ज़्यादा बेहतर है। गुलाब, मोतिया और रात की रानी के लिए बड़े बड़े गमले थे। अंगूर की बेल उसने बड़ी सी क्यारी में लगाई थी, और सब्जियों में टमाटर, हरी मिर्च और सलाद की कुछ वैरायटी थी। उसने दिलो जान से इन पौधों की देखभाल शुरू कर दी। जिस दिन उसके लगाए बीजों ने एक एक करके बाहर झांका, उसकी खुशी दीदनी थी। ये एक मुफीद सरगर्मी साबित हुई थी उसके लिए। उसने जहन से सारी मनफी सोचों को झटक कर जिंदगी का फैसला कुदरत के हवाले कर दिया था। जिसने ज़िंदगी दी है वही बेहतर जानता है कि उसके साथ क्या करना है। यूं ही सोच सोच कर खुद को हल्कान क्यों करना। ये वो सबक था जो वो इतनी बार दोहराती थी जितनी बार उसके जहन में कोई तकलीफ दे ख्याल उभरता था। अप्रैल की हवा में खुशी का रिचाव सा था, रगो पे में सरायत करता सुकून था। वो सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। गुल दोपहरी के गमलों में कितने ही रंगों के फूल खिले हुए थे, जो अब आहिस्ता आहिस्ता मुरझा रहे थे। मामी बाजार गई हुई थीं और नाना जान अपने कमरे में थे। नबीला ने सारा सहन धोया था और अब वो कमरे में थी। उसने एक एक करके मुरझा जाने वाले फूल गमलों से निकालने शुरू किए। हल्की सी दस्तक के बाद दरवाज़ा खोलने वाले ने गहरी संजीदगी लिए मुरझाए हुए फूल चुनती लड़की को देखा। हमा वक्त चादर लपेटकर फिरने वाली के सर से दुपट्टा सिरका हुआ था और उसकी घनी चोटी एक तरफ गिरी हुई थी। शाम के नारंगी रंग उफक पर लाली बनकर जगमगा रहे थे। वो वहीं खड़ा रहता और उम्र बीत जाती, मगर इस तरह तो नहीं होता ना। हल्का सा खंगार कर उसने अपनी मौजूदगी का इशारा दिया।
अस्सलाम वालेकुम भाई। दुपट्टा तेज़ी से समेट कर और सर पर डालकर वह फूल मुट्ठी में दबाए सीढ़ियाँ उतर आई। जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई थी और साद ने उसे दवा दी थी, तब से वह उसकी ममनून हुई फिरती थी। ये कहना मुनासिब होगा कि अजनबियत की जो झिझक थी, वो एक शनासाई के एहतराम में ढल गई थी। एक वजह और भी थी जो वो नहीं जानता था। बड़ी मामी ने बताया था कि वो शाफिया और साद के रिश्ते के बारे में सोच रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। घर वाले कहाँ हैं? मामी तो बाजार गई हैं और मामू अभी आए नहीं, पर नाना जान शायद सोना गए हों। उसने खोजरी नज़रों से नाना जान के कमरे की तरफ देखा। सही, चलें मैं फिर चलता हूँ। आप आ जाएं, मैं देखती हूँ अगर नाना जान जाग गए हों तो। असल में मैं काफ़ी देर से ऊपर थी पौधों के पास, इसलिए मुझे पता नहीं है। कितने पौधे इकट्ठे कर लिए हैं आपने? आपके जाने के बाद कौन संभालेगा इन्हें? मुझे कहाँ जाना है, यहीं रहूँगी मैं तो। मुस्कुराहट के लिए उसके होंठ फैले ज़रूर, मगर वो मुस्कुरा नहीं सकी। शादी होकर तो जाएंगी ना? मेरी शादी हो चुकी है बासित के साथ। अगर ज़मीनों आसमान घूमने का कोई मंतर था तो वो यही था। उसे यकीन नहीं आया, मगर वो झूठ क्यों बोलेगी? मेरी भी रिहाइश का इंतज़ाम हो गया है और मेरी अम्मी भी एक आध दिन में चीचा वतनी से आ जाएंगी, इसलिए मैं आज जा रहा हूँ। सोचा जाने से पहले सबसे मिलता चलूँ, फिर जाने कब मुलाकात हो। झूठी मुस्कुराहट कितना मुश्किल काम है, ये उसे आज से पहले नहीं पता था। और आज से पहले तो ये भी नहीं मालूम था कि वो जिसके इश्क में डूबा हुआ था, वो तो किसी और की किस्मत में लिखी जा चुकी थी। उसने सोचा था काश वो उसकी डायरी ना ले गया होता तो शायद बात पसंदीदगी तक रहती। वो डायरी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। वो कोई माहो साल का खाता नहीं था जिसमें सारे हिसाब किताब बमाए तारीख दर्ज होते। उसमें किसी पहाड़ के टूटने का जिक्र नहीं था, उसमें तो दर्द का इजहार था। दर्द ही दर्द था। होने वाले किसी वाक़े के जिक्र के बगैर खालिस एहसासात थे। मुंतशिर और मुतज़ाद सोचें थीं। खौफ था, तन्हाई, अकेलापन और ढेरों अंदेशे थे। इसके बावजूद कि उसकी ज़िंदगी में कोई था। उसने सोचा था कि काश उसने उस दिन वो डायरी ना उठाई होती तो वो उस लड़की की ज़ात के अंदर ना उतरा होता। लेकिन जैसे सूरजमुखी का फूल खिलने से पहले उसका सूरज के इश्क में दुनिया से मुंह मोड़ना तय था, वैसे ही उसका भी फरवा मुश्ताक के इश्क में गिरफ्तार रहना लोहे महफूज पर लिखा हुआ था। हर चीज़ की हद होती होगी, लेकिन वो शख्स जो हमा वक्त हसद की आग में जलता रहे, उसकी अजियत की हद क्या हो सकती थी? इस अजियत से छुटकारे की एक ही सूरत हो सकती थी कि वो आंखें मूंद ले, जो होता हो जाने दें। और फिर उसने होने दिया। तैयबा दस्तक दिए बिना उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुई और हर शय पर अपना तसल्लुत जमा लिया। वो फर्माबरदारी से उसे ज़ात के सभी हिस्सों तक रसाई देता चला गया। वो उसकी सोचों पर इस तरह काबिज हुई थी कि उसे सब कुछ भूल गया था। जब उसने तैयबा को शादी के लिए प्रपोज किया था तो उसने सिर्फ एक ख्वाहिश का इजहार किया था। तो उस वक्त तक उसकी ज़िंदगी में बाज़ाब्ता तौर पर दाखिल नहीं होना चाहती थी जब तक वहाँ कोई और इसी रिश्ते की डोर से बंधी मौजूद थी। आसमानी रंग की बिना आस्तीन लॉन्ग फ्रॉक पहने तैयबा गाड़ी की तरफ जा रही थी। उसके सुनहरी बाल जूड़े में बंधे हुए थे। कम ऑन बासित, वी आर गेटिंग लेट, 5 मिनट। उसने हाथ से इशारा किया और फ़ोन निकाल कर नंबर मिलाने लगा। नए ताल्लुक़ में बंधने से पहले शर्त के मुताबिक पुराने ताल्लुक़ को तोड़ना था ताकि कोई महीन सी डोर भी उसे वापस ना खींच ले। फरवा से बात करवा दें, उसने सलाम दुआ के बगैर कहा था। फ़ोन हाथ में लिए फरवा ने सांस रोक रखा था। उससे क्या कहेगा और वो क्या जवाब देगी, उसने कुछ तय नहीं किया था, मगर दूसरी तरफ सब तयशुदा था। फरवा, जी, मेरी बात पूरी तरह ध्यान से सुनना। ये वो लहजा नहीं था जिसमें मौसम में हिजर की प्यास हो। ये तो किसी सैराब या शराब का लहजा था। फिर भी उसने ज़हन मुर्तकिज़ करते उसकी बात सुनी। काएँ काएँ करते कौवों के शोर में दिल की धड़कनें अजीब अंदाज में ढोल पीट रही थीं। उसने पूरी तवज्जो से बात सुनी। मैं शादी कर रहा हूँ और मेरी होने वाली बीवी चाहती है कि मैं हर ताल्लुक़ के बोझ से आज़ाद होकर उसे मिलूँ। इसलिए मैं तुम्हें हर ताल्लुक़ से आज़ाद करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वो उसका जवाब सुनना ही नहीं चाहता था, इसलिए बात पूरी करके उसने फ़ोन काट दिया। वो इसी तरह बैठी रही। उसे शुबा हुआ 3 मरतबा कहने से तलाक हो जाती है तो वो क्यों बार बार कहता जा रहा है? क्या उसे इस तरह फरवा को अजियत देना मकसूद है? बंद फ़ोन कान से लगाए वो सुनती जा रही थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ।
اسے پتہ نہیں کب تک وہ یہ کہتا رہا اور کب تک وہ یہ سنتی رہی۔ کوے کائیں کائیں کرتے شور مچاتے رہے اور وہ وہیں بیٹھی رہی۔ پھر ایک دم جانے کہاں سے ساون رت کی جھڑی نے اس کی آنکھ میں نقب لگائی اور وہ رونے لگی۔ یہ تم رو کیوں رہی ہو؟ شافیہ نے دیوار کی دوسری طرف سے آواز دی تو وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ گود میں رکھا فون زمین بوس ہوا تو اسکرین کرچی کرچی ہو گئی۔ اس نے بغیر کسی پریشانی کے فون اٹھایا اور دوپٹے سے منہ پونچھ کر سیڑھیاں اتر گئی۔ کم سے کم ایک اچھا کام ہو گیا تھا۔ جب اس نے روئی روئی آنکھوں سے ٹوٹا فون واپس کیا تو باسط کے ساتھ بات چیت کے سارے سوال دم توڑ گئے تھے۔ ایک تو بیچاری کی اتنے عرصے میں پہلی بار بات ہونے لگی تھی اور یہ نامراد فون ٹوٹ گیا۔ فریحہ نے ہنستے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو، تمہارے ماموں ایک آدھ دن میں جا کر فون ٹھیک کروا لائیں گے۔ مامی نے اسے پہلو سے لگاتے دلاسا دیا۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ کیوں کسی کے اعمال نامے کا حساب دیتی پھرے؟ جس نے جو کیا ہے وہ خود بھگتے۔ اور پھر پہلی بار اس نے انتظار کرنا شروع کر دیا تھا۔ مکافات عمل نام کی کوئی شے ہے یا نہیں وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن بعض اوقات اپنے ہی الفاظ اور اعمال کا سامنا کرنا بھی ایک سزا ہوتا ہے۔ اب وہ باسط کے لیے اسی سزا کی منتظر تھی۔ وہ منتظر تھی جب اسے پتہ چلے گا کہ ضمیر اسے نہیں فریحہ کو چاہتا تھا، وہ بھی اب سے نہیں بہت پہلے سے۔ مامی نفیسہ بھی اسے بہو کی شکل میں قبول کر چکی تھیں۔ بڑوں کے بیچ سب معاملات طے تھے۔ جیسے اس کے اور فروہ کے رشتے کا مناسب وقت تک انتظار کر رہے تھے، اسی طرح فریحہ اور ضمیر کے لیے بھی وقت آنے والا تھا۔ تب اسے جائے امان نہیں ملنی تھی، اور اگر نکاح کی رات والے وہ لمحے واقعی سچے تھے تو روئے زمین پر باسط کے لیے جائے امان کوئی بھی نہیں رہنے والی تھی، اور وہ اسے دربدر ہوتا دیکھنے کے لیے تیار تھی۔ زندگی سے بے یقینی کی کیفیت ہٹتے ہی اس نے خود کو کتابوں میں غرق کر لیا تھا۔ اسے کسی ایسے شخص کے لیے خود کو تباہ نہیں کرنا تھا جو اپنی دنیا پہلے ہی بسا چکا تھا۔ اسے اب خود کو خود آباد کرنا تھا۔ پیپر سے چند ماہ پہلے تک وہ پڑھنے کے لیے بیٹھتی تو پڑھنے میں دل نہیں لگتا تھا۔ کبھی پودوں کی یاد آ جاتی تو کبھی کسی بہانے وہ خود کو ادھر ادھر مصروف رکھتی۔ اب وہ کچھ کرنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن کتاب کھولتی تو سر میں درد شروع ہو جاتا۔ لفظ نظر کے سامنے ناچنے لگتے، اور اتنی کوشش کے بعد وہ پڑھ بھی لیتی تو سر پر سے گزر جاتا کہ لکھا ہوا کیا ہے۔ ایک وقت اس نے سوچا تھا یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل اور بدترین دور ہے۔ وہ کبھی کچھ نہیں بن سکتی۔ وہ واقعی بے وقوف اور کور مغز ہے۔ پھر بھی اس نے کتاب نہیں چھوڑی۔ لوگ بنا سمجھے کلام اللہ کو حفظ کر لیتے ہیں تو یہ تو پھر دنیاوی کتابیں تھیں۔ کھانے پینے کا ہوش بھلائے اس نے سارے رشتے کتاب سے جوڑ لیے تھے۔ دعا بھی حیران ہوتی اگر اس نے اسے بتا نہ دیا ہوتا۔ تم نے اسے بتایا کیوں نہیں؟ اب تو تم اسے بتا ہی سکتی تھیں۔ اس نے تعلق اس لیے نہیں توڑا کہ میں غلط تھی، اس نے تعلق اس لیے توڑا کہ وہ کہیں اور جڑنے جا رہا تھا۔ تو یہ بھی تمہاری غلطی ہے، تم اسے پہلے بتا دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ دعا نے تعصب سے کہا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ یادیں کھنگالتے اس نے ایک یاد کا رکا کھولا۔ جب ابو کے بعد میری امی فوت ہوئیں تو سب نے مجھے اپنے اپنے بچے پیچھے کر کے ایسے گلے سے لگایا کہ مجھے لگتا تھا ان مہربان آغوشوں پر صرف میرا حق ہے۔ میں جان بوجھ کر اس وقت مامی اور ماموں کے گلے لگتی جب ان کی اولاد میں سے کوئی ان کے زیادہ قریب کھڑا ہوتا۔ میرے اندر ایک احساس تفاخر جاگ جاتا۔ لو میں جیت گئی، اور یہ کہ میں تم سے زیادہ اہم ہوں۔ یہ احساس میرے پیاروں کی مہربانی کی وجہ سے پھلتا پھولتا گیا۔ میں ہر اس چیز پر انگلی رکھ دیتی جو مجھے لگتا کسی دوسرے کی چاہ ہے۔ عید تہوار پر جب کپڑے جوتے آتے تو سب سے پہلے میرے آگے چیزیں رکھی جاتیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا جو چیز میں اٹھاتی پہلے ہی کسی اور کی نگاہ میں ہوتی، لیکن ان کی ضد اور رونا بیکار جاتا اور وہ چیز مجھے مل جاتی۔ زیادہ پرانی بات نہیں، شاید کوئی 3-4 سال ہوئے ہوں۔ مامی نفیسہ کے خاندان میں کسی کی شادی تھی اور تانیہ باجی کی ضد تھی کہ کپڑوں کی خریداری پر ہم ساتھ جائیں گے۔ میں بھی ساتھ گئی تھی۔ جانتی ہو دعا، میرے ایک سوٹ کی قیمت ان کی 2 بیٹیوں کے سوٹوں سے بھی زیادہ تھی۔ شافیہ رافیہ تو گھر والوں سے چھپ کر مجھے ڈراتی دھمکاتی تھیں، اور تانیہ باجی کبھی ایک آدھ تھپڑ بھی لگا دیتی تھیں، لیکن فریحہ اور نبیلہ نے تو گھر والوں کی طرح سب سے آگے مجھے رکھا۔ میں نے ان کے بچپن کی اتنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں چھینی ہیں۔ ضمیر فریحہ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور وقت سے پہلے بات کھلنے پر باسط پتہ نہیں کیا حالات پیدا کر دیں، اس لیے میں چپ تھی۔
میں بہنوں جیسی کزنس کے ایثار اور مامی ماموں کی محبت کا صلہ فریحہ اور ضمیر کے دل پر دائمی داغ کی صورت میں نہیں دے سکتی تھی۔ دعا نے حیرت سے اس لڑکی کی جانب دیکھا جو اسے ہمیشہ ذرا بے وقوف محسوس ہوئی تھی، لیکن زندگی کو دیکھنے والی اس کی نظر کتنی پیاری تھی۔ بھلا کون ایسے محبتوں کے قرض چکاتا ہے؟ یہ اس کی صحبت کا اثر تھا کہ دعا نے بھی شکوے شکایتوں کے بجائے اور زہر پالنے کے بجائے اپنے سے جڑے تمام رشتوں کو ان غلطیوں کے لیے معاف کر دیا تھا جو ان کی خود غرضیوں نے اس کی ذات میں پیدا کر دی تھیں۔ فروا کے ساتھ ساتھ اس نے بھی کتابوں سے رشتہ باندھ لیا تھا۔ کتنی محنت کی تھی ان دونوں نے، اور پھر محنت رائے کا کب جاتی ہے۔ ان کے رزلٹ نے خود انہیں ہی حیران کر دیا تھا، اور حیران کرنے کے ساتھ ساتھ اگلے سال کے لیے بھی انہیں حوصلہ عطا کیا تھا۔ فروا نے جو اس سے دوستی چھوڑنے کا سوچا تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ اب تو ان کی دوستی اتنی پکی ہو گئی تھی کہ سارا گھر فروا کی سہیلی کے بارے میں جانتا تھا۔ رافیہ کی شادی پر فریحہ اور نبیلہ کے ساتھ ساتھ دعا نے بھی اس کے کپڑوں سے میچنگ کپڑے سلوائے تھے۔ رات کا دوسرا پہر تھا اور وہ آسمان تلے اسی چھت پر کھڑا تھا۔ چھت پر زرد چھوٹے چھوٹے برقی کمکمے لگے ہوئے تھے۔ 2 دن بعد نبیلہ کی شادی تھی، مگر وہ شادی کے لیے نہیں آیا تھا۔ جس طرح گزرے سالوں میں اس کے بغیر اس گھر پر عیدیں شباراتیں گزری تھیں، نبیلہ کی شادی بھی گزر ہی جاتی، مگر اب امی نے قسم کھا لی تھی، اس وقت تک حلق سے روٹی کا ایک نوالا بھی نیچے نہیں اترنے دوں گی جب تک مجھے واپسی کا ٹکٹ نہیں دکھا دیتا۔ تو اسے اب واپس آنا ہی تھا۔ جس روز فروا کو زندگی سے بے دخل کر کے طیبہ کو گھر میں جگہ دی تھی، اس روز اسے یقین تھا کہ وہ رو رو کر سارا گھر اکٹھا کر لے گی۔ وہ ایسے ہی تو کرتی تھی، مگر باسط کا اندازہ غلط ہو گیا تھا۔ وہ چپ رہی تھی، حالانکہ اسے خود بتانا چاہیے تھا کہ باسط نے راہ الگ کر لی ہے۔ ہفتہ بھر گھر بات نہیں ہوئی، اس کا حوصلہ نہیں پڑا گھر فون کرنے کا۔ پھر جب امی نے فون کیا تو ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فروا سے بات کرواؤں؟ انہوں نے مادرانہ شفقت سے پوچھا تھا، اور باسط نے جان لیا تھا کہ اس لڑکی نے اپنے دھتکارے جانے کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا، اور زہر جیسا کروا گھونٹ اس نے خاموشی سے پی لیا تھا۔ وہ جو مرضی کرتی رہے اسے کیا، ہم اگر ایک بار وہ گھر میں بتا دیتی، اب اسے خود بتانا پڑنا تھا۔ آج کل کرتے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ اس کی روز روز آنے والی کالوں میں وقفہ آنے لگا اور دورانیہ مختصر ہونے لگا۔ بہت کام ہے، وقت نہیں ملتا، دل کا جوڑ ہر کال میں بار بار دہرانے پر مجبور کرتا۔ روز روز تو نہیں آیا جاتا پردیس، اب آیا ہوں تو کچھ بنا لینے دیں۔ اتنی کثرت سے اس نے یہ بات کہی تھی کہ اس کے مطابق واپسی کا تقاضا کرنے والوں کو خاموشی اوڑھ لینی چاہیے تھی، مگر اب اس کو واپس آنا پڑ رہا تھا۔ مجھے پاکستان جانا پڑے گا، اس نے طیبہ سے کہا تھا۔ اب جائے بغیر گزارا نہیں، ورنہ رک جاتا۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، ہم نے کوئی جرم تو نہیں کیا، پھر چھپنا کیوں؟ اور واپسی سے پہلے ہی اس کی واپسی شروع ہو گئی تھی۔ طیبہ کو پیکنگ کرتے دیکھ کر بھی اسے اس جھوٹ کا خیال نہیں آیا جس کی سیڑھی چڑھ کر اس نے طیبہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ اسی جھوٹ کو سچ سمجھ کر طیبہ نے بھرے ڈرائنگ روم میں اس کی وکالت اس وقت کی تھی جب وہ سر جھکائے مجرم بنا بیٹھا تھا۔ تمہیں ایک بار بھی اس کا خیال نہ آیا جو تمہارے نام پر اتنے سالوں سے بیٹھی ہے؟ اور آپ کو زبردستی اس رشتے کو جوڑتے ان دونوں کا خیال کیوں نہیں آیا؟ وہ آزاد ماحول کی پروردہ ہی دادا جان سے سوال کے بدلے سوال کر سکتی تھی۔ پھر جو جواب ملا وہ کسی زاویے اور کسی جمع تقسیم سے غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی لمحے باسط نے سوچا تھا، کاش میں نے سچ بولا ہوتا، یا کاش میں اکیلا آ گیا ہوتا۔ اب رات کا دوسرا پہر تھا اور وہ اس کے برابر کھڑی تھی۔ یوم حشر ایسا ہی ہوگا کیا؟ ایک کے بعد ایک عدالت، بلکہ عدالت تو ایک ہی تھی، بس ہر جرم کی تفتیش الگ الگ تھی اور عذاب الگ الگ تھے۔ تم نے کہا تھا یہ شادی تمہارے گھر والوں نے زبردستی کی تھی، مجھ سے جھوٹ بولا تم نے۔ زرد روشنی میں اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ ایک ذلت کا احساس تھا جس نے خون کھولا دیا تھا۔ وہ چپ رہا۔ جھینگروں کے کان پھاڑتے شور میں اس کی خاموشی اقرار ہی تو تھی۔ میں صبح واپس جا رہی ہوں، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو جواز بنا کر تم مجھ پر زور ڈال سکتے ہو تو ابھی بتا دوں، ایسا سوچنا بھی مت۔ وہ جانتا تھا جب وہ کہہ رہی ہے جھوٹ بالکل نہیں ہے، مگر وہ اس سے محبت بھی تو کرتی تھی، وہ اسے روک سکتا تھا۔ مشکل وقت گزر گیا ہے، اب تم مشکل مت بناؤ پلیز۔ جو گزر گیا اسے بھلا دینے میں کیا برائی ہے؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، میں بھلا سکتی ہوں کہ میں کسی جھوٹے شخص کی محبت میں مبتلا رہی ہوں۔
سورج نے ابھی رات کی چادر نہیں اتاری تھی۔ مشرقی اور مغربی افق ایک جیسے سیاتے۔ دل کی آج عجیب ہی کیفیت تھی۔ وہ جو بے وجہ تکلیف اور چبھن تھی، ایک سرور میں بدل گئی تھی۔ گزشتہ شام نے اس کے باسط کی طرف نکلنے والے سارے حساب بے باک کر دیے تھے۔ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں اپنے بچے کا ہاتھ تھام کر داخل ہوا، وہ اس وقت دھلا ہوا دوپٹہ جھٹک کر رسی پر پھیلا رہی تھی۔ دوپٹے کی اوٹ سے اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی گوری تھی، پھیکے شلجم جیسی گوری نہیں بلکہ سنہری رنگت والی، جیسے چاندی کا سنہرا پن ہوتا ہے ویسی رنگت والی۔ شلوار قمیض پہننے کا انداز بتا رہا تھا یہ لباس اس کے لیے اس دیس جیسا اجنبی ہے۔ اس کے باوجود اس کا سلیقہ، رکھ رکھاؤ اس کے اندر آنے اور کھڑے ہونے کے انداز سے نظر آ رہا تھا۔ تو باسط نے اسے کھو کر کچھ نہیں کھویا تھا۔ پہلی سوچ اس کے ذہن میں یہ آئی تھی، لیکن اگلے 2 گھنٹوں میں اسے اندازہ ہوا کہ باسط نے فقط اسے نہیں، اس گھر میں اپنی عزت، اپنا وقار بھی کھو دیا ہے۔ سب نے باری باری اسے لعنت اور ملامت کی تھی، لیکن وہ حیران تھی باسط نے ایک بار بھی فروا اور ضمیر کا نام نہیں جوڑا تھا۔ تو جو اس نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا۔ پھر بھی سب جان گئے تھے کہ اس کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ رات سونے کے لیے بستر میں لیٹنے لگی تو نبیلہ نے کیسے اسے کھینچ کر گلے لگایا تھا۔ تم ہمیں پہلے بھی بہت پیاری تھیں، اب بھی پیاری ہو، بہت پیاری۔ کیسی قیامت سے گزر گئی مگر ہم سے ذکر نہیں کیا۔ کیا ہم تمہیں پیارے نہیں تھے؟ اس ایک رشتے سے زیادہ مضبوط اس گھر سے میرا دوسرا رشتہ ہے، اور مجھے میرے رشتے بہت پیارے ہیں، اتنے کہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک پرشکوک رشتہ کھو کر اس نے بے غرض چاہتے پائی تھی۔ خسارہ کیسے ہوا بھلا؟ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور فجر ادا کر کے قرآن پاک لے کر چھت پر چلی گئی۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ رحل کرسی پر رکھ کر اس نے پودوں کا پانی لگانے کے لیے پائپ نل کے ساتھ جوڑا۔ تب اس نے اپنے پیچھے ایک سایہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے رج کے کسی اور آنکھ میں بسیرا کر چکے تھے۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ لڑکی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ چاہیے؟ ہاں، معافی۔ وہ تو میں کب کا کر چکی۔ مجھے اپنے لیے معافی چاہیے۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم اس کے گھر والوں کی مسلط کردہ ہو، اور یہ کہ تمہارا دل اس کا آشیانہ نہیں بن سکتا۔ بھلا میں اتنی دور سے سچ کیسے جان سکتی تھی؟ ورنہ یقین جانو میں اتنی بری نہیں کہ کسی کا دل اجاڑ کر اپنا گھر بساؤں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا قصور نہیں، تو جب قصور نہیں تو معافی کیسی؟ اور دوسرا یہ کہ اچھی بات ہے کہ آپ کا گھر بس گیا، لیکن میرا دل نہیں اجڑا۔ اس نے جو بیج زبردستی ڈالا تھا میں نے اس کی آبیاری نہیں کی، تو وہ شجر کیسے بنتا؟ ایک وقتی تکلیف تھی جو ختم ہو چکی، اس لیے بھول جائیں۔ وہ بد باطن کیسا خوش نصیب تھا کہ اس کا پالا کم ظرفوں سے نہیں پڑا تھا۔ ایک وہ تھی جو اتنے سالوں تک اس کے نام کی ردا اوڑے بیٹھی رہی، اور دوسری وہ تھی جسے اس کے جھوٹ نے گھائل کر کے نیم بسمل کر دیا تھا۔ مگر یہ اس کی ذات کا سلیقہ تھا، تعلق داری کا کرینہ تھا کہ اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگنے چلی آئی تھی۔ بھیگتی رات میں موتیا، گلاب اور رات کی رانی کی مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چھت پر برقی کمکموں نے دن کا سما باندھ رکھا تھا۔ مہندی کی تقریب اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ اب تو فریحہ نبیلہ کو مہندی لگا رہی تھی، اور دعا کو بھی مہندی لگانی آتی تھی، اس لیے اس کے سامنے بھی ایک لمبی قطار موجود تھی۔ چھوٹی بچیاں اور نوجوان لڑکیاں کارپٹ پر بیٹھی خوشگپیوں میں مصروف تھیں۔ مردوں کی محفل چھت پر جمی تھی، جہاں جوان اپنی الگ ٹولے کی صورت کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے تھے۔ ایک طرف سیاسی صورتحال پر گرما گرم بحث جاری تھی، اور ایک طرف بے باک کہکہوں کا طوفان تھا۔ سعد بھی باقیوں کے ساتھ یہیں بیٹھا تھا۔ ڈیوٹی سے واپسی پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اتنی دیر ہو گئی تھی کہ جب وہ پہنچا تو مہندی کی رسم ہو چکی تھی۔ اگر امی یہاں نہ آئی ہوتیں تو وہ آج آتا ہی نہیں۔ ستم بالا ستم یہ کہ فروا بھی دکھائی نہیں دی۔ یہاں سے جاتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ یہ جو ایک کشش ہے شاید وقت گزرنے کے ساتھ، دوریاں بڑھنے کے ساتھ ختم ہو جائے، یا پھر شاید کم ہی ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ امی نے کتنی بار اسے شافیہ کے ساتھ شادی پر اکسایا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی بہن نے خود بات کی ہے، لیکن وہ اقرار نہیں کر سکا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر ارم تھیں، خوبصورت، طرح دار اور سلیقہ شعار۔ باتوں باتوں میں ڈھکے چھپے لفظوں میں اس نے کتنی بار پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، مگر اسے لگتا تھا جیسے دل کے فریم میں لگنے والی پہلی تصویر کے بعد دوسری کوئی تصویر اس میں فٹ ہی نہیں آ سکتی۔ امی کی بڑھتی عمر اور مسلسل دباؤ کے بعد اب وہ اس قابل ہوا تھا کہ سنجیدگی سے ڈاکٹر ارم کے متعلق سوچ رہا تھا۔ پھر بھی فروا کو دیکھنے کی چاہ تھی، تو کیا یہ ٹھیک تھا؟
پھر جیسے قدرت کو اس کے حال پر رحم آ ہی گیا۔ آتشی گلابی شرارے اور سبز قمیض میں ملبوس وہ تانیہ کے بیٹے کو کندھے سے لگائے اوپر آئی۔ ملیح چہرے پر ازلی سکون تھا، مگر آنکھوں میں جیسے ستاروں نے آشیاں بنا لیا تھا۔ میری باری آنے والی ہے مہندی لگوانے کی، تانیہ باجی کو ڈھونڈ کر اسے دے دیں پلیز۔ ضمیر کی طرف مننے کو بڑھاتے اس نے سرسری نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ دیکھ لیتی تو دعا سلام تو ضرور کرتی کہ گزرے سالوں میں وہ ان دو گھرانوں کے نزدیک آ گیا تھا، اس لیے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس چہرے پر مٹا مٹا سا میک اپ بتا رہا تھا کہ آج کتنی محنت سے تیار ہوئی تھی وہ، الجھے بکھرے حلیے میں کتنی اپنائیت بھری لگ رہی تھی۔ ضمیر نے مننے کو پکڑا تو وہ اپنے سراپے کی مہک چھوڑ کر فوراً نیچے اتر گئی۔ ابو کو دیکھا ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ ابھی ادھر ہی بیٹھے تھے چاچو، نیچے گئے ہوں گے، حذیفہ نے جواب دیا تو ٹھہرے لہجے والا وہ شخص ساتھ ہی سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ باسط بھائی ہیں، باہر گئے ہوئے تھے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا۔ تو یہ تھا اس سانولی شام والی لڑکی کی آنکھوں کا ستارہ۔ تو کیا اب وہ بھول گئی تھی کسی وقت اس نے سرمئی کور والی ڈائری میں کیا دکھ لکھے تھے؟ کیا اس وقت فون ایجاد نہیں ہوئے تھے کہ وہ 7 سمندر پار بیٹھے اس شخص کو ہوا کی لہروں پر سندیسے بھیج کر اپنے درد سے آگاہ کرتی؟ اور اس شخص کے ہوتے ہوئے اسے درد تھا ہی کیوں؟ پتہ نہیں کیوں دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ چند اوراق کسی وقتی دکھ پر سیاہ کیے گئے تھے۔ ان لفظوں کی چبھن سعد کو آج بھی اپنے دل میں نیزے کی انی جیسی محسوس ہوتی تھی۔ تو کیا لکھنے والی نے سب بھلا دیا تھا؟ خدا جانے۔ رات سیاہ تھی لیکن اتنی بھی نہیں۔ آسمان پر چاند اور تارے تھے اور چھت پر نیچے کی طرف لٹکتی کمکموں کی لڑیاں پہلی روشنی پھیلا رہی تھیں۔ پھولوں کی مہک سے لبریز ہوا سانسیں معطر کر رہی تھی۔ فروا اور دعا کرسیوں پر ساتھ ساتھ بیٹھی تھیں۔ فروا کے چہرے پر ڈھیر سارا سکون تھا۔ سیڑھیوں کے وسط میں کھڑے باسط کو یہ سکون اپنا منہ چڑھاتا محسوس ہوا تھا۔ نبیلہ کو رخصت کرنے کے بعد مہمان شادی ہال سے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ اب بس دونوں گھروں کے لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ بھائی اب رونا دھونا بچانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے توفیق دی کہ ایک بچی اپنے گھر کی کر دی ہے، اس لیے اب دوسری کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بلکہ میں نے سوچ لیا ہے، ضمیر اور فریحہ کی جوڑی ٹھیک رہے گی نا؟ بالکل فٹ رہے گی۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں، کل سجے سجائے ہال میں ولیمے کے بعد ان کی منگنی کی رسم بھی ادا کر لیتے ہیں، تانیہ نے مشورہ دیا۔ ضمیر مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا تو یہ ضمیر اتنا کمینہ نکلا کہ اب اس کی بہن کی طرف آ گیا۔ سارے گھر والے خوش تھے، کسی نے اگر اعتراض نہیں کیا تو یہی مطلب ہوا نا، پر اسے اعتراض تھا، وہ اعتراض جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ لیکن ضمیر اور فروا تو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ یا خدا، کیسے جتاتے لہجے میں اس کے منہ سے نکلا تھا۔ بعد کے سالوں میں اسے سوچتے رہنا تھا کہ یہ کلمہ کفر تھا کیا؟ سارے ہال میں ایک خاموشی چھا گئی تھی جسے اس کے ابو نے توڑا تھا۔ تمہیں فروا سے شادی نہیں کرنی تھی؟ نہیں کی تو بات ختم۔ اب اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس پر کیچڑ اچھال کر اس گھر میں اور ہمارے دلوں میں اپنا مقام حاصل کر سکتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں، اس سے زیادہ گھٹیا سوچ سے میرا آج تک واسطہ نہیں پڑا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ پوچھیں اس سے، بلائیں فروا کو۔ بس ایک لفظ بھی مت کہنا، وہ میری بہن کی نہیں، میری بیٹی ہے، اور جیسے تمہاری اور فروا کی بات 30 سالوں سے طے تھی ویسے ہی ان دونوں کی بھی بہت وقت سے طے ہے۔ اس کے باوجود تمہاری خوشی کے لیے میں ان دونوں سے پوچھ لیتا ہوں، تم دونوں میں سے کسی کو اس رشتے پر اعتراض ہے؟ اس کی نظریں باری باری فریحہ اور ضمیر کی طرف اٹھیں۔ وہ چپ تھے اور ان کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو اس نے کبھی اپنے لیے سوچا تھا، محبت کو پا لینے کا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب فریحہ کو وہ تحفہ یاد آیا جو باسط اور فروا کے نکاح کے بعد ضمیر نے فروا کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ کتنی پیاری روح تھی وہ، جس نے اپنے نوخیز تعلق اور سچے موتیوں جیسے جذبے کی قربانی دے دی تھی ان کی خاطر۔ یہ جو خاموشی تھی، یہ باسط کے لیے موت ثابت ہو رہی تھی۔ اس سناٹے میں باسط مر گیا تھا، یا پھر شاید اس نیند سے جاگا تھا جس میں تانیہ کی شادی کے دن سے مبتلا تھا۔ فروا سمجھتی تھی وہ اس دن شک میں پڑا تھا جب اس نے ضمیر کو اسے وہ تحفہ دیتے دیکھا تھا جس پر لکھا ہوا FZ اس نے ایک نظر میں دیکھ لیا تھا۔ نہیں، یہ اس سے بھی پہلے کی بات تھی، جب اسی طرح تانیہ کی شادی کے بعد سب باتوں میں مگن تھے اور ضمیر نے کہا کہ دادا ابو چاہتے تھے تانیہ کی شادی گھر کے کسی لڑکے سے ہو جاتی۔ اب تو باسط اپنی اس وقت کی سمجھ پر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔
کہ ضمیر یا دادا جان کا اشارہ اس کی طرف تھا۔ تب اسے یہی لگا تھا اور اس نے قطعیت سے جواب دیا تھا، کزنوں کا مطلب اس طرح کی تعلق داریاں نہیں ہوتا، میری نظر میں سب بہنیں اور بھائی ہیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، کل کو اگر فروا کے رشتے کی بات گھر میں ہو تو ہم اسے بہن نہیں سمجھتے ہوں گے؟ تو یہ تھی وہ بات۔ اس نے بہت پہلے سے فروا اور اپنا نام ساتھ سنا تھا، عمر کے فرق کے باوجود۔ یہاں اسے لگا کہ ضمیر اسے نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ اپنی جوالا مکھی طبیعت کے باعث اس نے ضمیر کے منہ پر مکہ دے مارا تھا اور بعد میں سب کے پوچھنے پر بھی وجہ نہیں بتائی تھی۔ فروا اس کی عزت تھی اور عزتوں کو ایسے تھوڑی رسوا کرتے ہیں۔ اپنی نادانستگی میں وہ یہ کام لیکن اب کر چکا تھا۔ FZ فروا اور ضمیر نہیں، فریحہ اور ضمیر تھا۔ اب اسے یہ کڑیاں جوڑنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جانے کب اور کیسے اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس کی بہن لڑکی نہیں صرف بہن ہے، اور فروا وہ اسے عزت دے ہی نہیں پایا تھا۔ اسی لیے چھت پر بیٹھی غمگین رنگت والی اس سلونی لڑکی کا ساتھ اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل گیا تھا۔ طیبہ نے اس کی بات مان لی تھی اور شادی تک رک گئی تھی، لیکن شادی ختم ہوتے ہی وہ واپس چلی گئی تھی۔ اس نے غلطی کر لی تھی طیبہ کو زندگی میں شامل کر کے، لیکن سب کچھ ایک دن تو نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جو ہو سکتا تھا وہ اس کی کوشش کر سکتا تھا۔ معمولات سیٹ ہوئے تو ایک دن ہمت کر کے اس نے فروا سے بات کی۔ میں مانتا ہوں مجھے بہت شدید غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن سچ کہوں تو میں نے ایک دن بھی تمہیں نہیں بھلایا، ایک دن بھی میں نے طیبہ سے محبت نہیں کی۔ وہ تمہیں بھلانے کا بہانہ تھی۔ آزاد فضاؤں کی پروردہ وہ لڑکی ہوا کی طرح میری مٹھی میں قید نہیں رہ سکتی۔ مجھے میرا جگنو واپس چاہیے۔ میں کسی مولوی سے بات کرتا ہوں، میں نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تھیں اور کوئی گواہ بھی نہیں تھا، کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ اسے علم نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ بالکل کسی گدھ کے مشابہ دکھائی دے رہا تھا، جھپٹ پڑنے کو تیار اور مردار نوچنے والا۔ اسی لیے 2 گواہوں کی موجودگی ضروری قرار دی گئی ہوگی کہ تم جیسے مردار کھانے والے جانے کتنی ضربیں لگائے جائیں۔ مذہب کا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے میرا پتہ ہے، میری زندگی میں ایسا کوئی راستہ نہیں جو تم تک آتا ہو۔ قابل محبت تو تم پہلے بھی نہیں رہے کبھی، لیکن اب قابل نفرت ضرور ہو۔ آنے والے سالوں میں اسے الفاظ بھول سکتے تھے، ان کی حسن ترتیب بھول سکتی تھی، لیکن اس لہجے نے دوزخ کا جو دروازہ اس پر کھولا تھا وہ کبھی بند نہیں ہو سکتا تھا۔ شادی کے بعد نبیلہ اپنی ساری چیزیں فریحہ اور فروا کو دے گئی تھی۔ فروا نے کچھ بھی لینے سے منع کر دیا تھا اور فریحہ بھی کچھ نہیں لے رہی تھی، اس لیے طے یہ پایا کہ بیٹھ کر بانٹ لیا جائے۔ اس کی جیولری کو بانٹتے ہوئے فروا کو باسط کر دیا وہ لاکٹ یاد آیا جو ڈبی میں بند ابھی بھی اس کی دراز میں پڑا تھا۔ یہ تم رکھ لو، یہ تو بہت خوبصورت ہے، یہ کب لیا تھا تم نے؟ تمہارے بھائی نے جانے سے پہلے دیا تھا، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ فریحہ ہاتھ میں پکڑے اس لاکٹ کو دیکھتی رہی۔ اس نے خود نکاح پر زور دیا تھا، پھر تمہیں یہ لاکٹ بھی۔ وہ خوش تھا فروا، پھر ایسا کیا ہوا کہ سب ختم ہو گیا؟ دل بدلتے وقت نہیں لگتا، بدل گیا ہوگا۔ جو بھی ہے اب اس پر بات کرنا فضول ہے۔ اس نے تمہارا اور ضمیر کا کیوں سوچا؟ وہ ابرو اچکائے پوچھ رہی تھی۔ یہ ایک اور روزے حساب ہونے والا تھا کیا؟ مجھے نہیں پتا، وہ بولی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے یہ پتا ہے کہ ضمیر میرے لیے بھائی کی طرح ہے اور تم میری بہن ہو۔ جب ضمیر کا دیا گفٹ اس نے پھاڑا تھا تو کیا کہا تھا؟ تو فریحہ پہنچ گئی تھی وہاں تک جہاں سے اس کے مطابق بات شروع ہوئی تھی۔ اس نے کہا، وہ رک گئی کہتے کہتے، پہلے بھی یہ بات اس نے یہیں چھوڑ دی تھی۔ تم اسے بتا سکتی تھیں، اپنا تعلق بچا سکتی تھیں، پھر کیوں تم نے اس کی غلط فہمی دور نہیں کی؟ اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا، کیونکہ میرے اس کے ساتھ تعلق سے زیادہ اہم تمہارا اور ضمیر کا ایک ہونا تھا۔ تمہیں نہیں پتا وہ کتنا خلاف تھا ضمیر کے۔ مجھے لگا اگر اسے علم ہو گیا تو وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ فریحہ محبت سے اسے دیکھتی جاتی تھی۔ یہ اس کی بہن نہیں، پھوپھی ذات تھی، لیکن محبت تو بہنوں جیسی کرتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، ایسے میں وہ لڑکی دوسروں کے بارے میں سوچتی تھی۔ فریحہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ تو بالکل فکر مت کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جو آسمانوں پر ہے نا، وہ شروع سے سب جانتا ہے اور اسے پتا ہے کہ تمہارا دل کتنا اچھا اور کتنا پیارا ہے۔ باسط میرا بھائی صحیح، لیکن وہ اس قیمتی تحفے کے قابل نہیں تھا۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ آنسو جانے خوشی کے تھے
یا تشکر کے، مگر آنکھیں دونوں کی بہنے لگی تھیں۔ وسط اکتوبر کی سہج سہج چلتی نرم ہوا میں سردی کی شرارت گھلی ہوئی تھی۔ درختوں کے پتے زرد ہو کر گر رہے تھے اور دلوں پر ایک نامعلوم اداسی کے ڈیرے لگتے جا رہے تھے۔ شیشے کی قد آدم کھڑکیوں کے پیچھے کھلی کھلی گیلری میں ساتھ بظاہر باہر کے منظر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، جبکہ ذہن آنے والے وقت کی گتھی سلجھانے میں لگا ہوا تھا۔ کتنے سال اس نے امی کو یہ کہتے گزار دیے کہ ابھی شادی کا صحیح وقت نہیں، ابھی اس کے پاس شادی کے لیے وقت نہیں، لیکن کب تک اور کیوں؟ دل پر ایک داغ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان زندگی سے اور دوسری محبتوں سے منحرف ہو جائے۔ اسی لیے آج اس نے ڈاکٹر ارم کو گھر بلایا تھا تاکہ مناسب انداز میں اپنا وہ سوال سامنے رکھ سکے جس کا جواب ہاں کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور آدھے گھنٹے تک وہ پہنچنے والی تھی۔ بڑے سے اوپن کچن میں امی کھانے کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ فون کا اسپیکر کھولے اپنی بہن سے باتیں بھی کر رہی تھیں۔ ساتھ بیٹا، ایک منٹ بات سنو۔ اپنے نام کی پکار سن کر وہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا۔ یہ ذرا چاول تو نتھار دو۔ بریانی کے لیے ابلتے چاولوں کی طرف اشارہ کر کے وہ ہانڈی میں چمچ چلانے لگیں۔ امی، اتنے کھانے کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا تھا میں بازار سے لا دیتا ہوں کھانا۔ شیلف پر پڑا ساز و سامان دیکھ کر وہ جزبز ہوا۔ ابھی اس نے امی سے بس یہ کہا تھا کہ ایک کولیگ کو گھر بلایا ہے۔ اگر وہ یہ جان لیتی کہ بلایا کس لیے ہے تو اس کے بعد ساتھ تصور ہی کر سکتا تھا کہ وہ کیا کرتی۔ میں تو کہتی ہوں اب اس کی شادی کر ہی دو، کب تک خود ہی پکا پکا کر کھلاتی رہو گی؟ فون پر نفیسہ خالہ کہہ رہی تھیں۔ میں نے تو کتنی باہر کہا ہے مگر میری سنتا کب ہے؟ میں نے تو کئی بار پوچھا ہے کہ کوئی پسند ہے تو بتا دو، مگر گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھا رہتا ہے۔ شافیہ سے رشتے پر انکار کے بعد نفیسہ نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن اب تو شافیہ بھی اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ ویسے اگر اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں تو تم فروا کے بارے میں سوچنا، بہت بھلی بچی ہے۔ باسط نے بیچاری کو ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اتنا دل دکھتا ہے اس کے لیے۔ فریحہ اور ضمیر کی بات نہ طے ہوتی تو میں اسے ضمیر کے لیے مانگ لیتی۔ حذیفہ تو بہت چھوٹا ہے ابھی اس سے۔ وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ تو کیا صبر کرنے والوں کی جھولیاں ایسے بھی بھر دی جاتی ہیں؟ بہار کے موسم میں خالی ہاتھ رہ جانے والوں کے لیے درختوں پر پھول اس وقت کھلتے ہیں جب پتے بھی پیلے ہو کر گر جاتے ہیں۔ اس نے شکر کیا تھا۔ یہ معجزہ اس وقت رونما ہوا جب وہ کسی دوسری ڈال سے پھول توڑ کر اپنے کالر میں سجانے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر ارم کو نرمی سے منع کرتے، اس کی آس توڑتے اسے دکھ ہوا تھا، لیکن یہ بات کے بڑے دکھ کے مقابلے میں بہت چھوٹا ثابت ہونا تھا۔ ایک دن اس کی قسمت بھی اس کے سامنے ایسے آ کھڑی ہوگی کہ اسے سوچنا نہیں پڑے گا۔ وہ اپنی حیران حیران آنکھوں میں پانی بھرے اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیسے اس نے دعوت دیے جانے سے لے کر یہاں پہنچنے تک خوش فہمی کو اوڑے رکھا۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید اس کا صبر ثمر آور ہونے جا رہا ہے۔ بڑے کھلے دل سے اس نے اس انکار کو تسلیم کیا تھا۔ اب اسے اپنے حصے کے معجزے کا انتظار کرنا تھا۔ اس رات جب وہ روزمرہ کے معمول کے مطابق فون لے کر صوفے پر بیٹھا مگن دکھائی دے رہا تھا تو وہ اصل میں منتظر تھا کہ امی کب آ کر اپنی نشست سنبھالیں اور اپنا پسندیدہ موضوع چھیڑیں، جیسے ہر بار ساتھ کی شادی کے مشورے کے بعد کیا کرتی تھیں۔ جب وہ آ کر بیٹھیں تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ چند منٹ بعد نفیسہ خالہ کے بتائے رشتے کے لیے ہاں کہنے میں اس نے دیر نہیں کی تھی۔ ہلدی لگے موسم میں وہ اپٹن لگا کر سرسوں کا پھول بنی بیٹھی تھی۔ کمرے میں لڑکیوں کے دبے دبے کہکہے اور سرگوشیاں تھیں۔ کوئی خاتون ان کی باتوں میں لقمہ دیتی تو ایک کے بعد ایک ساری لڑکیاں شرم سے دوہری ہوتی ایک دوسرے پر ہنستے ہنستے گر جاتیں۔ ہوا چاہے کتنی ہی اداسی بھری تھی لیکن آنگن میں رنگ برنگ آنچل لہرا رہے تھے۔ فریحہ اس کے گلابی ہتھیلیوں پر ساتھ کے نام کی مہندی لگا رہی تھی اور باہر شگن کے گیت گائے جا رہے تھے۔ اللہ کا کتنا شکر ادا کروں جس نے تینوں بیٹوں کے فرض سے احسن طریقے سے سبکدوش کیا۔ مامی اٹھتے بیٹھتے شکر کا کلمہ پڑھ رہی تھیں۔ اکلوتے بیٹے کا دکھ تو دل ہی دل میں کھاتا جا رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا فون آیا ہوا تھا۔ مرد ہو کر وہ رو رہا تھا۔ طیبہ کے ساتھ وہ خوش نہیں تھا۔ ان کے جھگڑے بڑھتے جا رہے تھے۔ اسے پتا تھا فروا کی شادی ہو رہی ہے اور سارے زیاں کا احساس سود سمیت اس کے دل پر قبضہ جما کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے شافیہ کو فون کیا تھا۔ تم نے کیوں میرے ساتھ جھوٹ بولا؟ میں نے کیا جھوٹ بولا؟ میں نے تو وہی بتایا جو یہاں چل رہا تھا۔ اب مجھے کیا پتا
तुम क्या सोच रहे हो? और फिर मुझे भी ऐसा ही लगा, तुम्हें गलतफहमी हो सकती है तो मुझे क्यों नहीं? सारे कसूर उसके अपने खाते में दर्ज थे। तुम खुश हो ना? जब साथ के रिश्ते के लिए हाँ कही गई तो उससे बारी बारी सबने पूछा था। अब भी नबीला उसके कंधे पर झुकी पूछ रही थी और उसने इस बात में सर हिला दिया। सात भाई बहुत अच्छे हैं, मुझे यकीन है वो तुम्हारा इतना ख्याल रखेंगे, तुम्हें अपने घर का इतना सुकून देंगे कि तुम सारे दुख भूल जाओगी। फरीहा की बात पर उसने पुरसुकून अंदाज में सर झुका लिया। गुजरे सालों में उसने अपने लिए सुकून की दुआ की थी, सारे खलाओं के भर जाने की दुआ की थी और उसे भी यकीन था कि सब अच्छा होगा। उस रात साथ भी मेहंदी की रस्म के लिए साथ आया था। सफ़ेद मलजगी पुरशिकन शलवार कमीज में बढ़ी हुई शेव के साथ वो बहुत भला लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और शौक जुमलों के बर्जिस्ता जवाब फरवा को ये बावर करवाने के लिए काफ़ी थे कि वो खुश है। राफिया के साथ एक कोने में बैठी बातें करती शाफिया ने उसके चमकते चेहरे पर सुकून देकर किस्मत को कोसा था। अच्छा भला उसका और बासित का रिश्ता हो रहा था। साथ के सामने बासित की क्या हैसियत थी? कहाँ साथ जैसा शानदार बंदा और कहाँ बासित जैसा अपने आप में रहने वाला मखरूर शख्स। ना बासित मिला और ना साथ, और जब मिला वो उन दोनों से भी गया गुजरा था। जिसने हिजर न चखा हो उसे क्या पता कि विसल के आबे हयात का जायका कैसा शीरीं है। पूरे शहर ने कोहरे की चादर तान रखी थी। बात करते तो मुंह से निकलती भाप धुएं की सूरत निकलती दिखाई देती। सरसराती हुई सर्द हवा गर्म कपड़ों और स्वेटरों के अंदर तक पहुंच रही थी। थोड़ी देर पहले पी जाने वाली चाय की गरमाइश भी तहलील हुई जा रही थी। फरवा ने धुन के पार देखते साथ पर नजर डालकर दोबारा से शॉल लपेटी। सर्दी लग रही है तो नीचे चलें? नहीं, बस ऐसे ही। कितनी चाहत से वो उसे चाय पीने ऊपर लेकर आया था। उसका दिल नहीं चाहा उसे नीचे लेके जाने का। अच्छा लाओ अपना हाथ दो। फरवा ने शॉल से निकालकर हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे उसने अपने हाथ की गिरफ्त में जैकेट में डाल लिया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था सर्दी शिद्दत से महसूस हो रही थी। रात का दूसरा पहर तारीख था, उसे तारीख ही होना चाहिए था। धुंध की तमीज़ तय एक नूर की तरह हर शय को अपनी लपेट में ले चुकी थी। अभी पिछली सर्दियों में यह सब कितना उदासी भरा था। वो मुस्कुराई। कुछ लिखा? साथ की बात पर पहले तो वो हैरान हुई और फिर हंस दी। कल शब जब वो हिनाई हाथों में पेन थामे कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी तो साथ को कमरे में आते देखकर उसने पेन पेपर साइड टेबल पर रख दिया था। फरीहा का पॉलर है और नबीला भी अपनी बुटीक बनाने वाली है। एक मैं हूँ जो कुछ नहीं बन सकती। मेरी मिसेस बनने के बाद अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की मामा बनने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। वो शरीर हुआ, बन जाऊंगी, लेकिन मैं राइटर बनना चाहती हूँ। क्या लिखने का इरादा है? वो संजीदा हुआ। बहुत सारी कहानियाँ, प्यारी प्यारी, जिन कहानियों में लड़कियों को कोई दुख नहीं होगा और उन्हें माँ बाप की मोहब्बत मिलेगी। और उसके साथ साथ शर्मा कर उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। और अब वो महज एक रात के बाद उससे पूछ रहा था कि उसने कुछ लिखा। कहानियाँ ऐसे थोड़ी लिखी जाती हैं। तो कैसे लिखी जाती हैं? पता नहीं, मैं अभी कहानी सोचूंगी फिर लिखूंगी। चलो आओ नीचे चलते हैं। कमरे में दाखिल होते ही एक पुरसुकून गरमाइश ने बढ़कर गले लगाया था। फरवा ने शॉल उतारकर तह की और स्वेटर उतारकर बिस्तर की तरफ बढ़ गई। साद अपनी वार्डरोब खंगाल रहा था। कुछ चाहिए? नहीं, बस मिल गया। उसके हाथ में एक गिफ्ट था। ये फरवा ने पहले भी देखा था, लेकिन इसके बारे में इस्तफसार मुनासिब नहीं लगा था, तो कुछ पूछा नहीं। जानती हो ये क्या है? नहीं, ये तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा है। शादी की रात उसने मुंह दिखाई में कुछ नहीं दिया था और फरवा को इससे फ़र्क भी नहीं पड़ा था। जब एक शख्स पूरे का पूरा मिल गया तो फिर एक रस्मी तोहफे के ना मिलने पर क्या एतराज़ करना। मगर अब जब ये मिल ही गया था तो वो पुरजोश हो रही थी। लेकिन इसे खोलने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मिठी मिठी मेहंदी वाली मोमी उंगलियाँ अपनी उंगलियों में फंसाए वो बेहद संजीदा लग रहा था। मुझे कहानियाँ लिखना तो क्या, सीधी सीधी बात बताना भी नहीं आता, इसलिए कुछ बुरा लगे तो दिल में मत रखना प्लीज़। मैंने एक बहुत प्यारी कहानी सोची हुई है, लेकिन मैंने बताया ना कि मैं लिख नहीं सकता। क्या तुम उस पर वो कहानी लिख दोगी? वो हैरान हुई। तो लिखकर आपको वापस कर दूँ? ओह नहीं, तुम रख लेना, लेकिन इस पर बहुत अच्छा अच्छा और प्यारा प्यारा लिखना। जैसे तुमने कहा ना कि तुम बहुत प्यारी कहानी लिखना चाहती हो, तो इस पर प्यारी सी कहानी लिखना। इसके कुछ वर्क लिखे हुए हैं,
और उन औराक पर सिर्फ दर्द ही दर्द है। उस दर्द के अजाले के लिए इस पर इतना मीठा लिखना कि सारी तलखी, सारी तुर्शी ख़त्म हो जाए। किसी जज्ब के आलम में पैकिंग खोलते हुए वो कह रहा था, वो वर्क किसने लिखे हैं? धड़कते दिल के साथ उसने पूछा। मैं जिस लड़की से इतने साल मोहब्बत करता रहा, उसने। बात अधूरी थी जब उसका फ़ोन बजने लगा। बस 1 मिनट कहकर फ़ोन कान से लगाकर वो बाहर चला गया। तो वो यहाँ भी पहली ख्वाहिश नहीं थी? कोई बात नहीं, वो अपनी जगह बना सकती थी, साथ के दिल में अपनी मोहब्बत जगा सकती थी। उसने खुद को हौसला दिया, जबकि हकीकत तो ये थी कि कुछ था जो अंदर छन से टूटा था। फ़ोन साइड टेबल पर रख कर वो उसके साथ आकर बैठ गया। पैकिंग से डायरी निकालकर उसने फरवा की गोद में रख दी। आंखों की नमी छुपाते हुए उसने डायरी उठाकर खोली तो कितने सारे खुश्क फूल कंफर्टर पर बिखर गए। ओह सॉरी। उसने फ़ौरन डायरी नीचे रखी और फूल इकट्ठे करके वापस रखने के लिए दोबारा डायरी खोली। ये उसी की खोई हुई डायरी थी। फरवा मुश्ताक, उसने ही तो लिखा था। वो हैरानी से साद का चेहरा तकने लगी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे नहीं पता क्यों और कैसे, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगी थी। फिर अनजाने में मैं तुम्हारे दर्द में शामिल हो गया और तुम्हें बता भी नहीं सका। जब मुझे तुम्हारे और बासित के रिश्ते का इल्म हुआ, मैं खुद नहीं जानता था कि इतनी देर हो चुकी है और मैं जहाँ पहुँच चुका हूँ वहाँ से वापसी का रास्ता ही नहीं। बासी फूलों की पत्तियों को चूमकर उसने दूसरी पत्तियों के साथ रखकर डायरी बंद कर दी। उसे खबर ही नहीं थी और उसकी किस्मत में मोहब्बत लिखी जा चुकी थी। वो किस्मत की इस मासूम शरारत पर मुस्कुराई और डायरी तकिए के नीचे रखकर उसने साद के कंधे से सर टिका दिया।